Who's going to help Masarat? That line stays with you because it's not just a question, it's the invisible part of building. When people see the brand, but not the woman carrying it. Musarat Misbah is courage in motion. She's bold, a risk taker, and she didn't wait for perfect timing or perfect conditions. She built anyway. She studied abroad after a major loss in her life and came back, not just with ambition, but resilience. You're a breath of fresh air with so much going on, yet जी. you're so positive. Her answer is a philosophy. कहाँ पर मुझसे क्या कोताही हुई है, कहाँ पर मैं गलत हो गई हूँ. She takes us to the moment she chose herself and chose independence. I said नहीं डैडी, मैंने तो अपने पाँव पे खड़े होना है. She credits the support that strengthened her, her father. माशाल्लाह डैडी कितना आगे का सोचते होंगे. She also names what so many women face, the judgment that comes with earning. हमारे मर्दों की सोच जो कि काम करने वाली ख़वातीन के लिए कोई ख़ास अच्छी नहीं होती है. She reminds us systems matter because motivation fades, but systems keep you standing. आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, जो आपके वैल्यूज़ हैं, क्या वो बच्चा या बच्ची समझ रही है? Then the conversation moves beyond business into impact. ऐसे इश्यूज जिस पे लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं. एक बच्ची आई थी जो कि जली हुई थी और उसने मुझे कहा कि आप मेकअप से मेरा मुंह ठीक कर दें. And you realize she wasn't asking for makeup. She was asking for dignity. एक खातून ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खोसा के सामने ये डाला था, हर औरत जो है वो डिग्निफाइड तरीके से जिंदा रहे. Because change begins at home, long before it reaches courtrooms. This is just not a story of success. It's leadership, resilience, and impact that gives people their life back. Assalamu alaikum Musarat Appa. Thank you so much for coming on this show. We are honored to have you. मैं तो अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ आपको आमने सामने देखकर. यू हैव बीन एन आइकॉनिक फिगर फॉर many of us and our generation. We want to know that young girl when she started off. बिल्कुल जब आप छोटी थी, थोड़ा सा आप मुझे उस टाइम पे टेक अस बैक इनटू योर लाइफ. बहुत सारे साल गुजर गए हैं ना, लेकिन बहरहाल जो अच्छी प्यारी मेमोरीज़ हैं उनमें हमारा ख़ानदान, हम लोग एक बड़ा फैमिली जिसमें हम बहन भाई, वालिदैन, नाना नानी, उन सब के साथ एक जॉइंट फैमिली सिस्टम जहाँ पे हर चीज़ बहुत अच्छी होती थी. मुझे अच्छी तरह याद है कि डैडी जब हम नई क्लास में जाते थे तो हमारी किताबों के ऊपर, मेरी और फ़रद जो मेरी मुझसे छोटी बहन थी, हम दोनों साथ पढ़ते थे, तो हमारे हमेशा कोई डिफरेंट पेपर डैडी जी लगा देते थे. तो जब रिज़ल्ट आ रहा होता था ना तो हम दुआ मांग रहे थे, मियाँ भी 4 किताबें और नीचे कर दे, क्योंकि हमें अपनी किताबें नज़र आ रही होती थी कि मेरा नीले रंग का है और फ़रद का ग्रीन रंग का पेपर है. हम लोग माशाल्लाह 6 बहनें और 2 भाई. तो हमारे घर में मेहमान आते थे तो लोग कहते थे, मिसबा साहब आपके बच्चे कहाँ हैं? कहते अपने कमरे में हैं. आवाज़ नहीं आ रही उन बच्चों की, यानी कि हम लोग इतनी तमीज़ से तरीके से रहते थे. तो ये बचपने से ही जो एक सही तरीक़ाकार था वो हमने लर्न किया अपने वालिदैन से. हाउ मच हैज़ दिस शेप्ड यू? आपने कहा कि आप एल्डेस्ट चाइल्ड भी हैं, एंड फिर आपने माशाल्लाह यू डिस्क्राइब दैट अ वेरी फुल फैमिली. हर एक का एक से था, एक हर चीज़ एंजॉय की, विजडम गैदर किया. अब आप जिस पॉइंट ऑफ लाइफ में हैं और आपने कई सारे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ देखे, हाउ हैज़ दैट शेप्ड यू? ये अर्ली डेज़ ने कैसे आपको शेप किया है? मैं अपनी नहीं, मैं सारे माओं को और वालिदैन को ये कहूँगी कि बच्चों की परवरिश जो है ना वो उसी वक्त पर सही होती है जबकि वो लोग सीख रहे होते हैं. यानी आखिर माँ बाप बच्चों को पहिया चलवाने की कोशिश करते हैं ना कि चलो पकड़ो, गिरे ना, और ऐसे हाथ करते हैं, आओ आओ आओ, एक कदम 2 कदम. इसी तरह से हम अपने बहन भाइयों को या अपने बच्चों को, वालिदैन जो हैं वो मोल्ड कर रहे होते हैं. ठीक है, उनको उस वक्त ही बताना चाहिए कि अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है. मैं अक्सर देखती हूँ कि अभी भी कि जो बच्चे अपने माँ बाप को जो सुनते हैं वही वो बात करते हैं, तो जब वो कोई गलत बात करते हैं तो सब हंसने लगते हैं, जबकि हंसना नहीं चाहिए. ठीक है, अच्छा, और ये भी नहीं होना चाहिए कि हर चीज़ में नहीं
نہیں, بچے ہیں, جانور نہیں ہیں, یو نو. لیٹ دیم گرو, بٹ لیٹ دیم گرو ہیلدی اینڈ لیٹ دیم گرو پازیٹیو. ان کو بچپنے سے ہی آپ اچھائی برائی کی تمیز ہونی چاہیے, گناہ ثواب کا فرق آپ کو پتہ ہونا چاہیے, رشتوں کی پہچان ہونی چاہیے, چھوٹے بڑوں کا لحاظ ہونا چاہیے. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بچپنے میں ہوتی ہیں, اور وہی چیزیں آپ کو آگے لے کے چلتی ہیں. آپ کا فرق محسوس ہوتا ہے لوگوں کو, آپ کو پتہ چل جاتا ہے لوگوں کے سامنے آپ اٹھیں بیٹھیں, کس طرح بیٹھنا ہے, کس طرح اٹھنا ہے, کس طرح سلام کرنا ہے. یہ ساری چیزیں خود ہی بچپنے سے جب آتی ہیں تو آپ کہیں پر بھی ہوں آپ وہی کرتے ہیں جو کہ آپ کو اچھا سکھایا جاتا ہے. اور آپ کہیں پر بھی ہوں آپ وہی غلط کریں گے جو آپ نے غلط ہوتے ہوئے دیکھا ہے. پہلے زمانے میں 5-5 سال تک بچے اسکول نہیں جاتے تھے, گھر میں ان کی تعلیم ہوتی تھی. اب جو ہے وہ تو بچہ پیدا نہیں ہوتا تو مائیں پریشان ہوتی ہیں کہ کون سے اسکول میں اس کا ایڈمیشن کرا دیں, اگست کی پیدائش ہے تو اس کی اگلے سال ہو جائے گی تو کیا ہوگا, پھر کون سے اسکول میں جانا ہے. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ بدلی ضرور ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہم نے اپنی پیارے محبت کرنے والی جو چیزیں ہوتی تھیں, جو پازیٹیوٹی ہمارے ارد گرد ہوتی تھی, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم اگر سڑک کے کنارے بھی کھڑے ہوتے تو کیلے کا چھلکا اٹھا کے کونے میں ڈال دیتے تھے, کوئی پھسل نہ جائے. اب تو کھاتے نہیں ہیں, کھڑکیاں نیچے کی اور باہر چیزیں, کوڑا کیوں ڈال دیا, کیوں نہیں کسی بڑے نے منع کیا؟ اس لیے کہ ان کو بتایا ہی نہیں گیا. ہر کام اور ہر اچھائی اور ہر تمیز اور طریقہ جو ہے وہ ٹیچرس کے اوپر ڈالنا بھی زیادتی ہے. ایبسلیوٹلی. سو یہ ساری چیزیں آپ کو بچپنے سے ہوں گی تو آپ بڑے بھی ویسے ہی ہوں گے. میری بہن بھائی ہم لوگ سب بیٹھتے ہیں, ہمارا ایک طریقہ کار تھا ہمیشہ سے کہ چاہے جتنی بھی سب مصروف ہوں ہم لوگ رات کا کھانا سب ساتھ کھاتے تھے. ایون جب سب کی شادیاں بھی ہو گئیں تو دوسرے ملک چلے گئے تو ظاہر ہے وہ نہیں ہو سکتا تھا, لیکن جو پاکستان میں جو کراچی میں سب آس پاس ہی رہتے ہیں تو 8 o'clock ہم سب would sit around the table, اور جب تک کھانا آتا تھا ہم لوگ باتیں شاتیں کرتے تھے, کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اس کے بعد ہم ابھی کھانے ختم ہی نہیں کرتے تھے کہ اماں جو تھیں ہماری وہ کھانے کو بڑے برتن سے چھوٹے برتن میں کرنے لگتی تھیں, اور ہم کہتے ہیں اماں ابھی نہ کریں نا, ابھی ہم بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں. کہتی نہیں تم لوگ کرو, میں سن رہی ہوں. کبھی ہم لوگ ان کو منع بالکل کر دیتے تھے, پلیز ماں بات سنیں. اب میں دیکھتی ہوں کہ میرے بہن بھائی جو ہے نا مجھے کہتے ہیں باجی تم تو بالکل ماں کی طرح ہو گئی ہو, کھانا تو کھانے دو ہمیں. تو مجھے اس وقت بھی احساس ہوتا ہے اور ابھی بھی ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے بتائی تو نہیں تھی نا, لیکن ہم نے دیکھی تھی. وہ ہمیں ہمیشہ یہ کہتی تھیں وہ بچیاں پھوہڑ ہوتی ہیں جن کے چہرے کے اوپر بال ہوتے ہیں, یا جب وہ پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے یا کوئی چیزیں تو وہ جا کے سنک میں رکھنے کی جگہ وہیں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں. تو میں کہتی اماں پھوہڑ کیسے ہوئی, ان کو وقت ملے گا تو کر لیں گے. کہتی نظر ہی نہیں آتا آدھی آنکھ سے ان کو, بال ایسے تم لوگ بناتے ہو. کہ ہم تو نہیں بناتے. سچ بات ہے کہ ہم لوگ سب چٹیاں ٹائٹ کر کے 2 چٹیاں بناتی تھی ماں, اور یہاں پہ 2 ربنیں لگا دیتی تھیں. دوز ور گڈ ٹائمز وین یو نو وی وڈ لسن ٹو دیم اینڈ ناٹ ایون سے نو, کیونکہ ہماری ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ اپنے اماں ابا کو یہ کہیں. اب ہم بچوں سے اگر کچھ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں صبر کریے ذرا مجھے گوگل میں چیک کرنے دیجیے. بہت سی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ تنگ آ جاتے, کہتے ادھر ہی سے معلوم کر لو, کیونکہ ہماری تو اتنی نالج نہیں رہے گی جتنی تم لوگوں کی ہے. ہمیں شروع سے صرف ایک ہی رشتے کے بارے میں بتایا گیا ہے اور وہ ہے ماں کا. اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے, ان کا خیال رکھیں. والدین کے لیے اف تک نہ کرنے کی ہدایت ہے نا, تو اس میں والد بھی شامل ہیں. لیکن والد سے جنرلی بچے جو ہوتے ہیں نا وہ ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے, شاید ماں باپ تہیہ کر لیتے ہیں کہ تم سخت ہوگی اور میں سافٹ ہوں گا, یو نو بیڈ کاپ اینڈ گڈ کاپ والی کہانی. مگر میں اپنے بچپنے کی جب بات کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ہمیں یہ تمام چیزیں بچپن سے سکھائیں تو یہ چیزیں ہمارے اندر آئیں. ہم زور سے نہیں بول سکتے. اگر کوئی ساتھ بیٹھا بھی زور سے بولتا ہے تو میں کہتی ہوں یہ کیوں ایسی زور سے باتیں کری, مگر میں کہتی کچھ نہیں ہوں, کیونکہ میں ان کی ماں نہیں ہوں یا میں ان کا باپ نہیں ہوں. یہ باتیں ان کو اس وقت بتانی چاہیے تھی جب بچے چیختے چلاتے ہیں, کھیلیں کودیں چیخیں چلائیں, لیکن ان کو وقت کا لحاظ ہونا چاہیے, رشتوں کی پہچان ہونی چاہیے. اگر ماں کے لیے اتنا کہا گیا اور بولا گیا ہے
کہ تو پھر جو دوسرے رشتے ہیں ان کا احترام بھی بہت ضروری ہے, چاہے وہ چھوٹی بہن ہو, چاہے پھپھو ہو. پھپھو کے بارے میں کچھ خاص اچھی خبریں نہیں آتی ہیں نا. جی بالکل, بہت کچھ جو سوشل میڈیا پہ شیئر کیا جاتا ہے پھپھو بیسڈ میمز ہوتے ہیں. آئی سو اے لاٹ آف پازیٹیوٹی, بہت زیادہ. اور مجھے مسرت آپا بہت کمی لگتی ہے پازیٹیوٹی کی. اگر ہم اس کو انکلکیٹ اپنے اندر کرنا چاہیں, یو نو آئی میٹ یو اینڈ یو جسٹ دس فینٹیسٹک پازیٹیو ہیومن بینگ. آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم اس کو کیسے اپنی روزمرہ کی زندگی میں, اپنے مائنڈ سیٹ میں انکلکیٹ کر سکتے ہیں, اور خاص طور پہ خواتین کیسے کر سکتی ہیں, چھوٹی لڑکیاں کیسے کر سکتی ہیں. آپ بچپنے سے ہی اپنے بچوں کو اچھی چیزیں بتائیں, ٹھیک ہے. آپ نے ان کو ایک چھوٹا سا بیج دیا اور کہا کہ اس سے پودا نکلے گا, ٹھیک ہے. 4 بیج ڈالے اور اس میں سے ایک ہی پودا نکلا, تو ان کو کہنا یہ ہائے ہائے تم نے پانی نہیں دیا ہوگا صحیح, دھوپ میں نہیں رکھا ہوگا, خیال نہیں رکھا ہوگا, یہ سب چیزیں نگیٹو ہیں. آپ کو یہ کہنا چاہیے دیکھو شکر الحمد للہ ایک پودا نکلا ہے, اب تم دیکھنا اللہ تعالیٰ اس پودے سے تمہیں کتنا بڑا درخت دے گا, اس درخت میں پھل نکلیں گے, اس درخت کے چھاؤں میں سب لوگ بیٹھ سکتے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے جملے, چھوٹی چھوٹی باتیں, اور آپ کو کر کے بتانی ہوتی ہیں. آپ نے ان کو ڈانٹ دیا, میں اتنا مہنگا بیج لے کر آیا تھا اور آپ نے ختم کر دیا, نہیں کر پائے بچے تو کوئی بات نہیں. جملہ نہیں سے نہیں سٹارٹ ہونا چاہیے. آپ کوئی کام کہیں, کوئی بات کریں, آپ کہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا, یہ کہنے کی جگہ آپ کو یہ کہنا چاہیے میں کوشش کرتی ہوں, تاکہ آپ کے اندر سے وہ نہ جو کہنے والا لفظ ہے وہ نکل جائے. ہاں بہت سی جگہ پر آپ مجبور ہو جاتے ہیں جہاں پر آپ کو نہ کہنا پڑتا ہے, لیکن اس کے کہنے کا طریقہ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں بچپنے سے ہی بتائی جاتی ہیں. اب جو بچے اچھے تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں, وہاں پر مجھے اچھی طرح یاد ہے ہماری ٹیچر آتی تھیں تو ہم کھڑے ہو جاتے تھے, ٹھیک ہے. اب ٹیچر آتی ہیں تو وہ ڈیسک پہلے بجاتی ہیں, پھر وہ السلام علیکم, گڈ مارننگ وغیرہ وغیرہ. بچے پیچھے والے بیٹھے اپنے, ہم دیکھتے ہیں ٹی وی کے ڈراموں میں, موویز کے اندر, دے ڈونٹ ہیو دیٹ رسپیکٹ فار سمبڈی ہوز ٹیچنگ دیم. جب کہ آپ کو پتہ ہے ہم پچھلے واقعات جب پڑھتے ہیں تو گلاس پانی کا لے کے بچہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کھڑا رہتا ہے کہ کہیں میرے استاد کو پیاس لگے اور وہ پانی کے لیے کہیں اور کوئی موجود نہ ہو. یہ سوچیں جو ہوتی ہیں نا, یہ بچپنے سے لائی جاتی ہیں, بتائی جاتی ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں اپنی بیٹی کو اسکول چھوڑنے جاتی تھی, لینے جاتی تھی, تو صبح کے وقت تو بچے آدھے سوئے ہوئے ہوتے ہیں, دودھ کا گلاس لے کے آپ نہیں لیٹ دیم سلیپ ایسے وقت کے اوپر جس میں ان کی نیند پوری ہو, اور صبح جب آپ اٹھائیں تو وہ حشاش بشاش اٹھیں. بچوں کو آپ نے اپنے باتوں میں لگے ہوئے, پتہ چلا 10 بج گئے, 11 بج گئے, ارے یہ تو صبح, کیسے اٹھیں گے بچے؟ آپ بھی ڈسپلنڈ ہوں, جتنا آپ ڈسپلن ہوں گے اتنے آپ کے بچے جو ہیں وہ ڈسپلن ہوں گے. میں دیکھتی ہوں جب میں ردا کو لے کے جاتی تھی تو اس وقت میں ردا کو قرآنی آیات چھوٹی چھوٹی سکھاتی تھی, ٹھیک ہے, تاکہ یہ کس لیے اماں, یہ سفر کی دعا ہے بیٹے, اور اسکول میں داخل ہو تو تم نے یہ چھوٹی سی آیت پڑھنی ہے, یہ کس لیے, اس سے نا آپ کو علم زیادہ آئے گا. 3-4 الفاظ ہوتے ہیں, آپ ان کو سکھائیں اور اس کا مطلب بھی بتائیں تاکہ وہ بھولے نا, ٹھیک ہے نا. اب میں دیکھتی ہوں کہ میری بیٹی ردا جو ہے وہ اپنے بچوں کو صبح اٹھ کے ناشتہ ان کا خود بناتی, پھر وہ بچوں کو چھوڑنے جاتی ہے, دوپہر کو لینے جاتی ہے. اور جس طرح اس نے مجھے دیکھا تھا, اب تو یہ لوگ سب ویڈیو بنا لیتے ہیں نا, بچوں کو وہ پڑھ رہا ہے, آپ آیت پڑھ رہے ہیں چھوٹی سی, رب زدنی علما, تو وہ اس نے فوراً پھر مجھے بھیجتی, اماں آپ نے یاد دلائی تھی نا, یہ بچوں کو میں یاد دلا رہی ہوں نا. یہ تمام باتیں جو ہیں وہ آٹومیٹکلی کیری فارورڈ ہوتی ہیں. آپ کو یہ چیزیں بتانی چاہیے. جب میں دوپہر کو ردا کو لینے جاتی تھی, اس وقت میرا پیک ٹائم ہوتا تھا ڈیپلیکس میں دلہنوں کا, ٹھیک ہے, لمبا اسکول ہوتا ہے ان بچوں کا. تو اس وقت جو ہے وہ میں ان سے پورے دن کی جو تفصیلات ہوتی ہے وہ اس وقت بھی, اماں تھک گئی ہوں, میں نیند آ رہی ہے, لیکن نہیں میں تمہیں ایک واقعہ سناتی ہوں. صحابہ اکرام کا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چھوٹی سی چیز جو, مگر وہ بتاؤ جو بچے کے دماغ میں آئے. آپ ان کو کوئی لمبی کہانی سنائیں گے وہ کبھی بھی یاد نہیں رکھیں گے, وہ کہیں گے یہ تو الف لیلا کی کہانی ہوگی, بعد میں یہ ہوتا ہے. بٹ نو, سو دیٹ تھنگ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنے بچوں کو, اسپیشلی وہ بچیاں یا خواتین یا مائیں
جو کہ کام کر رہی ہوتی ہیں ان کے پاس جتنا بھی ٹائم ہو وہ کوالٹی ٹائم ہونا چاہیے اپنے بچوں کے لیے. آتے ہی تم نے ہوم ورک کیا, تم نے ہوم ورک کیوں نہیں کیا, تمہارے نمبر کیوں کم آئے. نہیں آئے, ہر بچہ 30 بچوں کی کلاس میں ایک ہی آئے گا نا فرسٹ, 30 کے 30 تو نہیں آ سکتے. بٹ ویئر ایور یو تھنک دیٹ یور چائلڈ از ویک, اس کے اوپر تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے. یو ہیو ٹو ٹیک آؤٹ دیٹ ٹائم. اور جب نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو اس بات کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. مجھے یاد ہے رضا کہتی اماں یہ الجبرا اور یہ سب چیزیں کب میرے کام آئیں گی. میں کہا آتی ہیں بیٹے, اگر آپ سائنٹسٹ بننا چاہیں گی وغیرہ وغیرہ. لیکن کسی چیز کو اگین نا سے نہیں کرتے ہیں, کیونکہ اگر آپ نے نا سے کیا تو آپ کے بچے کے اندر آٹومیٹکلی جہاں آپ کی اچھی چیزیں آ رہی ہیں وہاں آپ کی غلط چیزیں بھی آئیں گی. تو اس کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے. اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ مائیں اور والدین یعنی کہ باپ کا بھی اس میں بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو لے کے بیٹھیں, بتائیں, بولیں, چاہے 5 منٹ ہو, اچھی باتیں بتائیں, وہ ضرور ان کے اندر جائیں گی. بچہ چلتا ہے تو بھاگنا شروع کر دیتا ہے. بچہ جو ہے وہ ابھی بول نہیں پاتا ہے تو اس کو گانے اور ڈانس جو ہوتا ہے وہ خود بخود ہی ہلنے لگتا ہے میوزک کے اندر. دیٹ مینس دیٹ اٹ از سم تھنگ وچ از ان سائڈ یو. سو اس کو پازیٹیو راہ کی طرف لے کے جاؤ نا, ڈائریکشن دو. آپ وہاں پر ان کے بڑے ہیں, آپ کو ڈائریکشن دینا ہے. اگر آپ نہیں کرنے دیں گے بچوں کو تو بچے باہر جا کے کچھ اور غلط کریں گے. تو ان کو ہر چیز کا بتانا چاہیے, ایکسپلین کرنا چاہیے. اینڈ اٹ میکس سو مچ آف اے ڈفرینس. دا پازیٹیوٹی ہیز ٹو کم فرام دا پیرنٹس, فرام دا پیپل اراؤنڈ یو. اگر آپ کو لگتا ہے ہر کوئی تو نہیں خوش مزاج ہو سکتا, کسی کا پین تھریش ہولڈ بہت زیادہ ہوتا ہے, کسی کا کم ہوتا ہے, کسی کا غصہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. بٹ وہ ساری چیزوں کو بیلنس, بیوٹی از اباؤٹ بیلنس. یو ہیو ٹو ہیو دیٹ بیلنس. چاہے وہ کھانے کے اوپر ہو رہی ہو, چاہے وہ خوبصورت بننے کے لیے ہو رہی ہو, چاہے وہ آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرنے کے لیے ہو رہی ہو. آپ کے الفاظ گم ہو جاتے ہیں جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آگے جو بیٹھا ہوا ہے وہ سن ہی نہیں رہا ہے آپ کو. چپ ہو جائیے, بیکاز یہ آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے. آپ وہ بات کریں جو کہ کم ہو. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی آڈینس, سننے والا جو ہے وہ آپ کی بات کتنا اہم اس کو سمجھتا ہے. تو یہ سب چیزیں آتی ہیں, تھوڑا سا بڑوں کو سمجھنا چاہیے. مسرت آپا, یہ تو گائیڈنس ہے بچپن میں, پیرنٹ فگرز, ٹیچرز, ان سب کا ایک رول رہتا ہے آپ کی لائف میں. بٹ ان دس ڈے اینڈ ایج جہاں اتنے ہم طرح کے بمبارڈڈ ہیں میسیجز کے ساتھ روزمرہ, یعنی ذہن جو ہے بالکل ورکڈ اپ ہو جاتا ہے, شام تک اوور ویلم ہو جاتے ہیں. اس ٹائم پیریڈ میں بندہ اپنے آپ کو کیسے پازیٹیو رکھ سکتا ہے, اسپیشلی وتھ سو مچ نیگیٹیوٹی اراؤنڈ. یو آر اے بریتھ آف فریش ایئر وتھ سو مچ گوئنگ آن, یٹ یو آر سو پازیٹیو. تو پلیز مجھے تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں, ہم اپنا مائنڈ سیٹ کیسے چینج کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ آپ کے ارد گرد اتنی نیگیٹیوٹی ہے, ہر شخص جو ہے وہ اپنے بارے میں سوچ رہا ہے, دوسروں کے لیے نہیں سوچ رہا, یا اپنے لیے پہلے سوچتا ہے پھر دوسروں کے لیے سوچتا ہے. دس از فائن, یہ چیز ہو رہی ہے. لیکن اپنے لیے دن میں, چاہے وہ شام کے وقت ہو چاہے صبح اٹھ کر ہو, ایک ایسا ٹائم ہاف این آور مے بی 20 منٹس نکالو جس میں آپ پچھلے دن کی تمام باتوں کی ریویژن کریں. ٹھیک ہے, کہ کہاں پر مجھ سے کیا کوتاہی ہوئی ہے, کہاں پر میں غلط ہو گئی ہوں. ٹھیک ہے, ہم سب دنیا کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں, لیکن ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اس اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں جب جیسے یہ بات ہوتی ہے نا کہ فلاں شخص جب کمرے کے اندر داخل ہوا تو اس کے ارد گرد ایک اورا تھا, منہ کھلے ہوئے سب کے, کتنا اچھا, بہت اچھی لگ رہی ہیں, بہت اچھا بول رہی ہیں. وہ چیز لانے کے لیے مجھے اپنے آپ کو, اپنی کوتاہیوں کو, اپنی غلطیوں کو, اپنی کمزوریوں کو درست کرنا چاہیے, اور وہ درست کرنے کا ایک رجیم بنا لیں. تو میں سوچتی ہوں ابھی بھی کہ میں نے کیا چیز غلط کی ہے, کیا چیز میں اس سے بہتر کر سکتی تھی. ٹھیک ہے, مائی لاسٹ ڈیز ایکسپیرئنس آر ایکچولی پریپیئرنگ می فار دا کمنگ ڈیز ایکسپیرئنسز. کیونکہ مجھے یہ پتہ ہوگا کہ میں نے یہ غلطی پہلے بھی کی تھی,
لیکن میں نے اس کے بارے میں سوچا تھا تو مجھے وہ نہیں کرنا ہے. تو وہ جو پازیٹیوٹی ہوتی ہے وہ آپ اپنے اندر پہلے خود لائیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کرو. اور جو سچ بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے نا مجھ سے میری پڑوسن کے بارے میں نہیں پوچھے گا, مجھ سے پوچھے گا کیا کیا تم نے ساتھ کے ساتھ, کہاں کیا غلط دیکھا, کیا زبان سے بولا. وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس میں ہمارا جب وہ بدی اور نیکی کا پلڑا اللہ تعالیٰ ناپ رہا ہوگا تو وہ منی چیزیں یہاں ہمیں لے جائیں گی. تو اس لیے آئی تھنک ہمیں اپنے لیے 20 منٹس 15 منٹس, زیادہ ٹائم ہے ہاف این آور, سو اس پہ آپ نے اپنے آپ کو جج کرنا شروع کریں, اپنے آپ کو, ناٹ ادر پیپل. کیونکہ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے میں بات چیت کر رہی ہوتی ہوں اور اگر میرے منہ سے کوئی غلط لفظ نکلا, ٹھیک ہے, تو میں اس کو فوراً کریکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں, کیونکہ تاکہ مجھے دوبارہ وہ غلط لفظ, میرا تو وہ پھر ہر وقت ہی منہ پہ آتا رہتا ہے. لوگ جو ہے ان کا طریقہ کار ہی بن جاتا ہے, کوئی گالیوں سے شروع کرتا ہے, کوئی مذاق سے شروع کرتا ہے. نو, اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا ہے اور اس کے اندر شعور ڈالنے کے لیے آپ پڑھتے ہیں, آپ لکھتے ہیں, آپ بڑوں سے سیکھتے ہیں, آپ کا گھر کا ماحول کیا ہے, آپ کون سے اسکول میں جاتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بہت ایکسپینسو اور بہت ہی اچھے تعلیمی اداروں میں جا کر آپ کو تمیز آ جائے. مجھے اتنا اچھا لگتا ہے. مجھے ایک دفعہ میں نے کسی سے پوچھا, وہ ان کے گھر کے یعنی کہ سسرال والے اچھے نہیں تھے ان کے ساتھ, تو انہوں نے کہا میں نے گملوں میں پودے لگائے ہوئے ہیں, میں کھرپی لیتی ہوں, زور زور سے اپنا غصہ نکالتی ہوں, وہ مٹی جو ہے وہ پھر میں کوئی جنگلی گھاسیں اکھاڑ کے پھینک دیتی ہوں, پھر میں کسی پتے کو کاٹ دیتی ہوں. میرا تو درخت بہت اچھا ہو گیا اور میرا غصہ بھی اس میں چلا گیا. سو دیٹ از سچ اے بیوٹیفل تھنگ کہ آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو, میں اپنے میرے گھر میں ایک چھوٹا سا ٹیرس ہے جس میں درخت بڑے ہو چکے ہیں, تو میں دیکھتی ہوں پانی رکھا ہوا ہے چڑیوں کے لیے, کوئی دانے وہارا رکھے ہوئے ہیں, کوئی کوا اڑ رہا ہے, کوئی فاختہ اڑ رہی ہے, کوئی کبوتر آ رہا ہے, لیکن میں ان کو دیکھتی رہتی ہوں. میں اپنے اللہ کی ثنائی, اللہ تعالیٰ کی بیوٹیفل کلرز دیٹ وی ہیو اراؤنڈ اس. آپ دیکھیے کتنا گرین کلر ہے, لائٹ ڈارک یلو گرین, فلاں ڈارک گرین. یہ ساری چیزیں صرف اپریشیٹ کرنے سے آپ کے اندر ایک مثبت سوچیں ڈیولپ ہونے لگتی ہیں. سو اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ. واٹ اے بیوٹیفل وے آف پٹنگ اٹ ٹوگیدر. ایک تو سیلف کریکشن آن اے ڈیلی بیسس, دوسرا اپریشیٹنگ بیوٹی, اینڈ ایک اور چیز کہ اپنے آپ کو ایسی ایکٹیویٹیز میں انگیج کرنا کہ آپ بالکل اس میں سے ریلیف کریں اپنے ٹینشن کو, اینڈ یو ایز آؤٹ اینڈ یو کم بیک ریجوونیٹڈ. یہ 2-3 ایسی آپ نے ٹپس بتائی ہیں آئی تھنک کہ جو ہے would be very very useful to many people, and they are very بیسک جو ہم سب کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. اس کے بعد مسرت آپا, لیٹس موو اے بٹ فارورڈ. اینڈ یو چوز دا بیوٹی انڈسٹری ٹو اسٹارٹ یور کریئر ان. یہ مجھے اکثر سوال آتا ہے, وائی ڈیڈ یو چوز دس, ہاؤ ڈیڈ یو کم اباؤٹ ان چوزنگ دس کریئر فار یور سیلف. I got married very young and unfortunately it did not work. تو کوئی بات نہیں. لائک ایسے ہمارے گھر کا ماحول ایسا تھا جس میں ہم سب کو ہمیشہ چوائسیز دیے جاتے تھے, اور میرے زمانے میں جو خواتین ہوتی تھیں ان کے لیے بہت کم مواقع ہوتے تھے کسی بزنس یا آگے بڑھنے. ٹیچر بن جائیے یا ڈاکٹر بن جائیے. مجھے ڈاکٹر بننے کا بڑا شوق تھا, تو میں ہمیشہ جب کوئی پوچھتا ہے تو میں کہتی ہوں, میرے والد نے مجھ سے پوچھا کہ اسٹارٹ ود یور اسٹڈیز. آئی سیڈ نہیں ڈیڈی, میں نے تو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے, اور مجھے تو اپنے میں اس وقت ایسی چیزیں الفاظ ہی نہیں تھے کہ امپاورمنٹ کوئی چیز ہوتی ہے, یا کیا کہتے ہیں آپ کو آپ کے اندر کانفیڈینس کیا ہے کیا نہیں ہے. ہم نے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ کے سیکھا تھا وہ یہ تھا کہ میری ماں کے ساتھ میرے والد نے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی, اور ماں نے اگر ہم سب کے سامنے کوئی بات کہی جو کہ شاید ڈیڈی کو صحیح نہیں لگتی ہو, تو ڈیڈی اس کو نگیٹ نہیں کرتے تھے. بعد میں کچھ بھی کرتے ہوں گے, تو یہ چیزیں ہم نے اپنے گھر سے ہی سیکھیں. تو میں نے سیٹ کہ نہیں, میں نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. تو
اور میں نے خود ہی بچوں کو پالنے. تو پہلے ڈیڈی نے یہ شروع کیا کہ مطلب تمہیں کوئی مصیبت تو نہیں ہے, کوئی پریشانی تو نہیں ہے, بٹ وین ہی ہرڈ می آؤٹ اینڈ ہی سیز کہ ٹھیک ہے یہ چیزیں تم یہ کرنا چاہتی ہو, چلو یہ کر لو. البتہ انہوں نے ایک بڑی پیاری چیز کی. ہم سب جب اپنے کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ڈیڈی نے کہا کہ اب میری کوئی بھی بچی کی شادی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک وہ اپنی تعلیم مکمل نہ کر لے. ناؤ دیٹ واز اے ویژن آف اے مین, جو کہ وہ رضیہ تھی جو کہ گنڈوں میں پھنسی ہوئی تھی, کیونکہ ہمارے گھر میں اتنی عورتیں تھیں. تو وہ اس ویژن کو جب میں اب دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ ماشاء اللہ ڈیڈی کتنا آگے کا سوچتے ہوں گے. کبھی ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ میری بیٹیاں زیادہ ہیں. کبھی انہوں نے ہمیں کسی چیز سے منع نہیں کیا, بتایا ضرور کہ اس کا نفع اور اس کا نقصان کیا ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ خود آپس میں بیٹھ کے ووٹ کرتے تھے, یہ نہیں ہونا چاہیے, وہ نہیں, مجھے یہ کلر نہیں پسند, چھوٹی چھوٹی چیزیں. لیکن جب میں نے اپنا یہ سوچا کہ میں نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے, تو اس وقت موبائل وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے, ہم لیٹرز لکھتے تھے. تو ہم نے انگلینڈ میں بہت سے ڈیڈی بیچارے معصوم کاسموپولیٹن اور ووگ لے کر آ گئے. وہ اس کے پچھلا حصہ ہی ہمیں دے دیتے تھے, کیونکہ اگلے حصے میں آپ کو پتہ ہے کیسی تصاویر ہوتی تھیں. تو اس میں سے میں نے اور ڈیڈی نے بہت سارے اسکولز اینڈ کالجز, ووکیشنل تو اس زمانے میں لفظ نہیں تھا, وہ بھی بس ٹریننگ ہوتی تھی. کسی نے آرٹس کا کچھ کرنا ہوتا ہوگا کچھ. ہم نے جس کو بھی خط لکھا, جو پہلا خط کا جواب آیا وہ ایک بیوٹی اسکول سے آیا تھا. تو پھر آئی وینٹ ابراڈ اینڈ آئی ڈیڈ مائی کورسز دیر وائل مائی چلڈرن ور ٹیکن کیئر بائی مائی پیرنٹس. اور وہ بھی بہت پیاری چیز تھی, کیونکہ چھوٹے بچوں کو نانی, نانا, دادی, دادا, وہ تمام چیزیں مل رہی تھیں جو ان کے لیے بہت ضروری تھیں. سو وین آئی کیم بیک اینڈ آئی اسٹارٹیڈ مائی بیوٹی بزنس, تو ڈیڈی نے وہ بھی تمام چیزیں کر کے رکھی ہوئی تھیں. اب وہ انہوں نے ایک مردانہ سیلون کھول دیا تھا, وہ دوسری بات تھی. لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہی سرپرائز می, بوتھ مائی پیرنٹس, ڈیڈی اور ماں. انہوں نے جب کھولا تو سیلون پورا بنا ہوا تھا, ہر چیز موجود تھی. تو جس کالج میں میں کام کرتی تھی, اس کالج میں جو پروڈکٹس تھے, جو مشینیں تھیں, وہ ڈیپلیکس کی آتی تھیں. ٹھیک ہے, اوکے. تو جب میں واپس آ رہی تھی تو میں نے اپنی پرنسپل سے پوچھا کہ میں یہ نام استعمال کروں گی ڈیپلیکس کا. انہوں نے کہا کر لو. اس زمانے میں یہ بھی کوئی چیز نہیں تھی کہ کوئی فرینچائزنگ ہوتی ہے یا کوئی ٹیکنیکل کوئی قباحت ہو. ہاں البتہ اگین آئی وڈ سے کہ وین آئی کیم بیک اینڈ آئی سیڈ کہ ہم اس کا نام رکھتے ہیں ڈیپلیکس بیوٹی کلینک اینڈ انسٹیٹیوٹ. تو بیوٹی کلینک سے ڈیپلیکس ریلیٹ ہو گیا. ڈیپلیکس جو تھا وہ اسی طرح ہے جیسے کوئی تبت رکھ لے, کوئی بلیک روز یا گولڈن کچھ رکھ لے. تو مگر بیوٹی کلینک لگانے سے وہ سیلون کا کانسیپٹ آ گیا. انسٹیٹیوٹ جو تھا وہ میرا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ ہر لڑکی جو شاید میری پوزیشن میں ہو, جو سنگل پیرنٹ ہو, جس کے والدین اس کو باہر نہیں بھیج سکتے, یا یہاں پاکستان میں بھی ٹریننگ جو تھی وہ مشکل ہوتی تھی, تو انسٹیٹیوٹ کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو بھی میرے پاس کام کرے گی پہلے وہ مجھ سے سیکھے گی اور پھر وہ کلائنٹ کے اوپر اپنا کام کرے گی. تو اس سے یہ ہوا کہ بہت سی بچیاں جو کہ انڈر پریولیج تھیں, یا لیٹس سے لوور مڈل کلاس کو لے لیجیے, اس زمانے میں یا رچ ہوتے تھے یا مڈل کلاس ہوتی تھی, تو اس پر یہ تھا کہ میں ہر چیز جو میں نے سیکھی تھی وہ میں ان کو سکھاتی تھی. جو بچیاں پڑھ لکھ نہیں سکتی تھیں ان کے لیے لائک اسپرے بولنے کو سپرے, یا فیشیل کو فیسکل, یہ تمام چیزیں ان کو صحیح کرانا, یہ ساری چیزیں میں نے ڈے 1 سے کی ہوئی تھی, کیونکہ مجھے یہ موقع ملا تھا کہ میں جو کچھ بھی سیکھ رہی ہوں وہ مجھے کسی اور کو سکھانا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو امپارٹ کرنا ہے, آپ کو اپنی تعلیم امپارٹ کریں, ٹیچر بن جائیے. آپ نے کوئی ہنر سیکھا ہے, آپ اس ہنر کو آگے بڑھائیے. ہم نے اپنی اماں سے ہنر سیکھا, وہ نیٹنگ کرتی تھیں, وہ انہوں نے 10 پھندے اور 2 پھندے الٹے اور 2 سیدھے, یہ تمام چیزیں. یا میری نانی اماں بہت پیارا کریشیا کرتی تھیں, وہ تو خیر مجھے نہیں آیا, لیکن مگر یہ تھا کہ یہ تمام چیزیں
امپارٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں. ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ میں تو نہیں سکھا سکتی کیونکہ شیر نے بلی کو درخت پہ یا بلی نے شیر کو درخت پہ چڑھنا نہیں سکھایا. کتنی عجیب و غریب مثال ہے. شیر بھی اوپر چڑھ جاتے ہیں given the chances. تو اس لیے ہمیں دینا چاہیے. دینے سے برکتیں ہوتی ہیں, دینے سے اچھائیاں پھیلتی ہیں. میں پھر سے یہ کہوں گی کہ آپ کا یہ سوچنا کہ میں نے اگر اس کو سب کچھ سکھا دیا تو یہ کل اپنا کام شروع کرے گی تو میرا کاروبار ختم نہ ہو جائے. تو پھر اس وقت اگین مائی پیرنٹس سو پازیٹیو, انبلیویبل. ان کے بیٹے آپ کا روزی رزق آپ کے اللہ نے آپ کے لیے رکھا ہوا ہے, نہ کوئی چھین سکتا ہے اور نہ آپ کسی کا لے سکتی ہیں. سو لیٹ دیم گو, یو ول مے بی teach somebody and she could be a better person, a better worker for you. تو اس کو آپ نے انسٹیٹیوٹ رکھا ہوا ہے اپنے بزنس میں, تو انسٹیٹیوٹ کا مطلب ہی ہے کہ آپ پڑھا رہی ہیں. مطلب ایون ان اسکولز اینڈ کالجز ایک پرنسپل ہوتا ہے, ایک وائس پرنسپل ہوتا ہے, پھر ٹیچرز ہوتی ہیں یا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹس ہوتی ہیں, لیکن ہر کوئی پرنسپل نہیں بن جاتا. تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ پوزیشن دی ہے کہ آپ سب کو لیڈ کر رہے ہوں یا آپ جو ہیں وہ سب کو سکھا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, تو شکرانہ ادا کریں. بٹ وہ اعتقاد, وہ مضبوطی جو آپ کے اپنے اللہ کے اوپر ہوتی ہے, آپ کے رزق سے, آپ کی زندگی سے متعلق, وہ بہت مضبوط ہونی چاہیے. سو ہاؤ انٹرسٹنگ, فرام ڈے ون آپ نے صرف اپنی بزنس اور اپنی ہی گروتھ کے بارے میں نہیں سوچا, بلکہ یہ بھی سوچا کہ ساتھ ساتھ ہم وی اسٹارٹ ایجوکیٹنگ پیپل. دس ون مور تھنگ دیٹ آئی فیلٹ ان یور, جس پہ ہماری بات ہوتی رہی, کہ لفظوں کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے آپ کی کانورسیشن میں, آپ کے پڑھنے میں, ہاؤ اٹ امپیکٹس آئدر وے, پازیٹیولی یا نیگیٹیولی. اب دوسری بات یہ مجھے خیال اس پہ آیا کہ فائنینشیل ٹریننگ تو کوئی نہیں ہوگی فارمل آپ کی. جب آپ پڑھ کے آئیں, آپ نے ٹیکنیکل ٹریننگ لی اور پھر ایک دم ہی یو اسٹیپڈ انٹو اسٹارٹنگ یور اون بزنس. بزنس میں فائنینشیلس آر ایکسٹریملی امپورٹنٹ. ہاؤ ڈیڈ یو ٹیک دیٹ آن؟ اچھا, سو آئی تھنک یہ میری کوتاہی تھی, ٹھیک ہے, یا آپ سمجھ لیں کہ میں نے اس پہ غور نہیں کیا, کیونکہ مجھے یہ تھا کہ ڈیڈی از گوئنگ ٹو بی ٹیکنگ کیئر آف اٹ, ٹھیک ہے. بٹ وین آئی ریئلائز کہ ڈیڈی نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا, ہو از گوئنگ ٹو ہیلپ مسرت, بیکاز آئی ایم دا ایلڈسٹ ون. تو پھر میں نے ریئلائز کیا کہ فار اینی بڈی, اے ینگ گرل اور اے میچور پرسن, اس کو 2-3 چیزیں اپنے بزنس شروع کرنے کے لیے بہت ضروری ہونی چاہیے. یس, تعلیم بہت ضروری ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ڈیورنگ مائی کریئر میں نے اپنا گریجویشن مکمل کیا. اس زمانے میں آپ انٹر ساتھ دے سکتے تھے, آپ بی اے کے ایگزامز فرسٹ ایئر اینڈ سیکنڈ ایئر کے ساتھ دے سکتے تھے. تو خیر سائنس تو رہ گئی میری, اسی لیے میں اپنے نام کے ساتھ ایک ڈگری لگاتی ہوں, مسرت مصباح MBBS KKRG, کرتے کرتے رہ گئی. اب کسی کو کیا پتا, وہ سمجھ جائیں گے یہ ضرور وینزویلا سے کوئی ڈگری لے کر آئی. لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ جب میں نے کام شروع کیا فائنینس کا مجھے نہیں پتہ تھا. دین آئی اسٹارٹیڈ لرننگ فرام مائی فادر کہ اس کا مجھے طریقہ کار سکھائیے, وچ ہی ڈیڈ, وہ میں نے سیکھا. تو دین آئی ریئلائز کہ ہاؤ امپورٹنٹ دس از فار اینی بزنس اسٹارٹ اپ جو کر رہے ہوں اپنا, کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے آپ کو اپنے انویسٹمنٹ کو آپ نے ہینڈل کرنا ہے, کس طرح ایکسپینسز کو کنٹرول کرنا ہے, کس طرح سے آپ نے دوسرے لوگوں کو مل کے اپنے ساتھ رکھنا ہے. یہ تمام چیزیں امپورٹنٹ تھیں بیکاز آئی یوز ٹو واچ مائی فادر کہ وہ کس طرح سے کرتے تھے. پھر دوسری امپورٹنٹ چیز تھی ناٹ نوئنگ دا لاز آف دا لینڈ. مجھے کیا پتہ کہ انکم ٹیکس کیا تھا. دیٹ آلسو آئی لرنڈ فرام مائی فادر, ٹھیک ہے. اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے جاننے کی وجہ سے میرے اندر ایک مضبوطی آ رہی تھی, ٹھیک ہے. کوئی صاحب آئے مثال کے طور پہ اپنی فیملی کے ساتھ, اور وہ کسی بڑے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہوں گے یا تو میڈم یہ میری فیملی ہے, ان کا خیال رکھیے گا, اور یہ فلاں چیزیں کرنی. جی بالکل ٹھیک ہے, بہت خوشی کی بات ہے آپ آئے, میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں. میں کہ بالکل نہیں,
یہ خواتین کی جگہ ہے تو میں کہاں بیٹھوں. دل میں تو آیا کہ کہوں کہ میرے سر پہ بیٹھیں, لیکن پھر میں نے کہا کہ جی آئی ایم سوری, آپ 2-3 گھنٹے کے بعد آ کے ان کو لے جائیے گا. بٹ وہ 2-3 گھنٹے 4-6 گھنٹے ہو گئے, کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں نے ان کو فری دینا ہے. ٹھیک ہے, اب جب میں نے ان کو بل تھمایا تو میں نے اس میں لکھ دیا کہ ہم آپ کو اتنا ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں. اور یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے فار یو ٹو گیٹ یور کلائنٹس دوبارہ سے وہ آئیں آپ کے پاس. تو انہوں نے مجھے سر سے پیر تک دیکھا اور کہا کہ آپ ہم سے پیسے چارج کر رہی ہیں, آپ کو پتہ نہیں کہ میں کس ڈپارٹمنٹ سے ہوں. میں کہا سوری جی مجھے نہیں پتہ. تو انہوں نے کہا کہ میں فلاں ڈپارٹمنٹ سے ہوں اور یہ آپ فری کریے. میں کہا جی یہ تو پاسبل نہیں ہے, میں آپ کو اور ڈسکاؤنٹ دے سکتی ہوں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پروڈکٹس یوز کیے ہیں, ہماری لڑکیاں, آپ اتنا کماتی ہیں تو آپ کو کیا فرق پڑے گا. میں نے کہا جی مجھے فرق پڑے گا, کیونکہ جو میں کماتی ہوں وہ میں اپنی بچیوں کو بھی دیتی ہوں, میرے اور اخراجات بھی ہوتے ہیں. تو ہمارے ڈپارٹمنٹ کا اخراجات جو ہیں وہ آپ چاہتی ہیں اور بڑھ جائیں. میں کہا جی مجھ سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں آپ کو کم کر دوں, اور مجھے آپ دھمکی دے رہے ہیں کہ میں آپ کا بڑھا دوں گا. ایسے پھینک کے اور انہوں نے پیسے دیے, لے لیں آپ, دیکھیے گا میں آپ کا کیا کروں گا. ٹھیک ہے, چیلنجز وچ ویمن فیس اینڈ اسپیشلی ینگ ویمن, آئی جسٹ کنٹ انڈرسٹینڈ, آئی کنٹ ٹیک اٹ. میں نے کہا یہ کیا ہے, یہ کون ہے جس کو اللہ تعالیٰ ایک پوزیشن دیتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے. وہ ذمہ داری جو ہے وہ بہتری کے لیے ہونی چاہیے, وہ نقصان نہیں دینا چاہیے کسی کو. بے شک آپ اپنی اس عہدے کا, اپنی پوزیشن کا پروٹوکول ہوتے ہیں ہمارے ملک میں, آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, لیکن آپ کسی کو نقصان دے کے فائدہ اٹھا رہے ہو, یہ غلط ہے. تھوڑے دنوں کے بعد جی میرے نوٹسز آنے شروع ہو گئے, اور جب نوٹسز آئے تو اس وقت میں نے ریئلائز کیا کہ جو میں نے کہا تھا نا کہ آئی ہیو ٹو نو دا لاز آف دا لینڈ, اس میں میری کوتاہی تھی نا, تو مجھے یہ درست کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. اور یہ وقت آیا ایک دن کہ جب میں جاتی تھی کہ جی یہ جواب اس طرح نہیں اس طرح نہیں ہے, تو میں گھنٹوں باہر بیٹھی رہتی تھی, میں بھی بیٹھی رہتی تھی. اور جب وہ ادھر سے گزرے ادھر سے گزرے, سر جی اس طرح کر کے, مگر میں نے کبھی ماتھے پہ شکن نہیں ڈالی, کیونکہ یہ دس واز آل مائی لرننگ پروسیس. خیر ایک دن انہوں نے جب اپنے آفس میں بلایا تو وہاں پہ کوئی 4-6 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, جس میں 1-2 خواتین بھی بیٹھی ہوئی تھیں, اور انہوں نے شروع کیا سوالات پوچھنے, جاننے کہ آپ اتنا بڑا نام ہیں اور آپ نے صحیح انکم ٹیکس نہیں دیا, فلاں ڈکام بھی ہوم ورک کر کے گئے تھے, ایسی کوئی بات نہیں تھی. میں نے بتایا کہ جی وی آر دا اونلی بیوٹی سیلون نیٹ ورک جو کہ ٹیکس پے کرتا ہے, اور آپ اپنی لسٹ دیکھیے جو آپ کے سامنے پڑی گی, کیونکہ میں نے بیٹھتے ایسے ایسے نظریں مار کے دیکھ لیا کہ سب سے پہلا نام ٹیکس پیئرز میں ہم ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ میں نے کہاں کم کیا ہے یا کہاں کوتاہی کی ہے, میں اس کو ٹھیک کر لوں گی. ٹھیک ہے, لیکن آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے, ارے آپ تو آئی تھی نا پارلر میں ہمارے, تو بال کٹوانے کے لیے آپ نے کتنا پیسے دیے تھے, یاد ہے آپ کو کچھ؟ چپ, نہیں آپ پرسنل باتیں نہ کریں. میں کہ نہیں, آپ مجھ سے پرسنل کریں اور میں آپ سے پرسنل نہ کروں. تو ایک صاحب جو تھے انہوں نے کہا ہم آپ کو ایسے کر کے, ہم آپ کو آپ کے گھٹنوں میں لا کے دکھائیں گے. ٹھیک ہے, میں نے کہا جی آپ بھی کوشش کریے, میں بھی کوشش کرتی رہوں گی کہ میں آپ کو غلط ثابت کر سکوں, اور شاید آپ ریئلائز کریں کہ میں ایسی نہیں ہوں جس طرح آپ لوگ سمجھ رہے ہیں. آپ ٹی وی میں میک اپ کرتی ہیں, آپ کو پیسے نہیں دیتے. میں کہا جی ٹی وی تو آپ لوگوں کا ادارہ ہے نا, آپ مجھ سے پوچھنے کی جگہ ایم ڈی صاحب سے پوچھیے کہ انہوں نے مجھے کب کیا دیا ہے. اس زمانے میں ایڈورٹیزمنٹ کا طریقہ یہی ہوتا تھا, اخباروں میں یا رسالوں میں تصویریں کھینچتی تھی, نام لکھ دیتے تھے ہیئر اینڈ میک اپ بائی ڈیپلیکس, یا ٹیلپ چل رہے ہوتے تھے ہیئر اینڈ میک اپ بائی ڈیپلیکس. وہ ہم کو یہ باٹل سسٹم ہوتا تھا نا, میں آپ کا کروں گی, آپ میرا کام کریں گے, آپ مجھے پیسے نہیں دیں گے, میں آپ سے پیسے نہیں مانگوں گی. انہوں نے فٹ سے اٹھایا, ایم ڈی صاحب کو فون کیا, اور ایم ڈی صاحب نے, ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا, تو انہوں نے کسی پروگرام کا کسی ایونٹ کا نام لیا کہ آپ نے اس ایونٹ کے کتنے پیسے دیے ان کو, ڈیپلیکس والوں کو. انہوں نے کہا کوئی بھی نہیں, پتہ نہیں جشن بہارا تھا یا کیا تھا, تو ایک پیسے نہیں لیے. اب اس کے بعد انہوں نے وہ چپ ہو گئے, اچھا ٹھیک ہے بند کر دیا. تو میں نے کہا آپ کی ہو گئی تسلی؟ کہتے نہیں یہ تو ایک ہے, رسالوں کا دیکھ لیں. میں کہا جی آپ جس کا چاہیں آپ سب کو پوچھ لیجیے. خیر
پھر ہم نے ان کو کورٹ میں لے کے گئے, اور کورٹ میں اور پھر ایک دن ہمارے پاس یہ لوگ آئے اور ہمارا کمپیوٹر اور سامان سب لے کے چلے گئے. بہرحال وہ ہم نے کیس جیتا. 1 سال لگا. اس 1 سال میں میں نے بڑی یعنی کہ پریشانی دیکھی, لیکن 1 سال کے بعد جو فیصلہ آیا وہ ابھی جو بکس ہیں اس میں لکھا ہوا ہے. تو اب آسانی کس کے لیے ہو گئی؟ آگے آنے والی بچیوں کے لیے, آگے آنے والے بزنسز کے لیے, کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. بٹ آئی لرنڈ مائی لیسن آلسو, کیونکہ میں نے کہا اچھا یہ تو میری کوتاہی ہے. تو ہم ایک اماؤنٹ مختص کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو کہ مجھے بارہا دھمکیاں دیں گے, اور میری عادت نہیں ہے سب سے تعلقات بڑھانے کی, اپنے کام سے کام رکھنا یہ وہ. تو بٹ انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی میرا بزنس ایسا ہے جس میں مجھے ہر ایک سے ملاقات ہوتی رہتی ہے. دے آر مائی کلائنٹس اینڈ دے لو می اینڈ آئی کیئر فار دیم. سو اس کے بعد سے پھر آہستہ آہستہ چیزیں جو تھیں وہ میرے لیے آسان ہوتی گئیں. چیلنجز ختم نہیں ہوئے بیٹے, چیلنجز چلتے رہے. کبھی ٹیلی فون لائن ہی نہیں چلتی تھی, کیا ہوا جی آپ نے ان کو جواب نہیں دیا, کب ان کو آپ نے ان سے پیسے لے لیے, فلاں ڈکا, اس طرح کی باتیں. اب بہرحال چیزیں ویسے بھی بدل گئی ہیں, سب سسٹمز بننے شروع ہو گئے ہیں, اور جتنے سسٹمز بنیں گے اتنا آنے والی بچیوں کو اور بچوں کے لیے آسانیاں ہوں گی. سو فوکس ہونا چاہیے آپ کو نالج ہونی چاہیے, آپ کو نالج ہونی چاہیے اپنے کام کی, لاز جو ملک کے ہیں, آپ کو نالج ہونی چاہیے کہ فلاں ڈپارٹمنٹ کے کون سے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ان کے نام آپ کو پتہ ہونے چاہیے, ان کی فیملی ممبرس کتنے ہیں. یہ ساری چیزیں بہرحال آپ آہستہ آہستہ جان ہی جاتے ہیں. مگر یہ ساری لرننگ جو پروسیس تھا وہ میں اگلے دن کے ایکسپیرینسز کے لیے رکھ چھوڑتی تھی, اور بہت سمجھداری کے ساتھ عقل مندی سے آئیے بیٹھیں چائے پئیں, لڑکیوں سے کہا کہ زیادہ پروٹوکال دے دیں. پیسے جو تھے وہ ان کو جو ان کی یعنی کہ خواہش ہوتی تھی اس کے مطابق کیا کہ جی یہ پہلی دفعہ آپ کے لیے ہے, اگلی دفعہ میں آپ کا کارڈ بنا کے دوں گی, سو دیٹ آپ کبھی بھی آئیں, آپ یہ میں ہوں نہ ہوں, ایک طریقہ. یس, آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ آپ نے وہ طریقہ بنا لیا کہ جس سے ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا, سائن کروایا اور وہ کارڈ ان کو پکڑا دیا. اب وہ ان کے ہسبینڈ فون کریں یا ان کا بڑا بھائی فون کریں یا ان کے دادا پر دادا جو کسی پوزیشن میں ہوتے تھے وہ فون کریں, تو یہی ہوتا ہے کہ جی ان کا کارڈ بنا ہوا ہے, آپ بالکل فکر نہ کریں, چپ. سو یہ چیزیں آئی لرنڈ اینڈ آئی امپلیمنٹڈ, اینڈ یہ ایک لیسن ہے فار آل دوز بزنس اسٹارٹ اپس یا جو چیزیں کرنا چاہتے ہیں کہ یہ چیزوں کو اس طرح سے رکھنا پڑے گا آپ کو. کیسز وغیرہ جو ہوتے ہیں بیٹے وہ آن اینڈ آف, کوئی نوٹسز آ گیا, کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے, کبھی کوئی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے, اس کو بھی صحیح کرتے ہیں سو دیٹ نیکسٹ ٹائم وہ نہ ہو اور بہتر ہو جائیں ہم. اپنے آپ کو تو بہتر کرنے کا ہر وقت آپ کو موقع ہوتا ہے. اور یہ بھی ایک بات ہے کہ انٹرپرینورل جو آپ کی وہ ہوتی ہے ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اس میں اس طرح کے چیلنجز ون ہیز ٹو فیس. اب ہاؤ ٹو فیس دیم, واٹ از دا مائنڈ سیٹ, واٹ آر دا ایکشنز ٹو بی ٹیکن, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس میں ایک چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے ہمارا پیٹریارکل سوسائٹی, ہمارے مردوں کی سوچ جو کہ کام کرنے والی خواتین کے لیے کوئی خاص اچھی نہیں ہوتی ہے. ابھی بھی اگر کوئی بہت بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں اور اس میں خواتین اوپر کے پوزیشن پہ ہوتی ہیں, ان کو بھی چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں, چاہے وہ ان کا پے پیکج ہو, چاہے وہ ان لوگوں کو سمجھانا بتانا جس پہ مرد حضرات جو ہیں وہ فوراً ہاں نہیں کرتے. اور اس طرح کے کام جس کو لوگ پہلے ہی چھوٹا سمجھتے ہیں, بیوٹی پارلر والی, تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے یا کوئی چھوٹا اور کام ہو. تو اس کے اندر ایک عورت کی مضبوطی بہت ضروری ہوتی ہے. ایک عورت کی مضبوطی, اس کا اعتقاد, اس کے آگے بڑھنے کے لیے اس کا فوکس ہونا, اس کے گولز کو اچیو کرنے کے لیے اس کو اپنے آپ کو سیدھا لے کے چلنا ایک راہ کے اوپر. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے جو سوچا اور جس گول کو آپ ریچ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں وہ آپ پالیں, بیکاز آپ اس میں فیلئر بھی ہو سکتا ہے آپ کا. آپ راہ بدلتے ہیں اور وہ راہ بدلنا جو ہے وہ آپ کے لیے بہترین ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو سیدھا کرو, اپنے آپ کا ہر وقت جو ہے نا وہ چیک کرتے رہو. آپ اپنے آپ کو جب تک
اپنی غلطیوں کو, اپنی کوتاہیوں کو, اپنی کمزوریوں کو ٹھیک نہیں کریں گی جب تک آپ کو آگے بڑھنے میں مشکلات ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے, بالکل ہو جائیں گے, لیکن آپ نے اپنا زندگی کا بہت بڑا حصہ اور بہت زیادہ انرجی جو ہے وہ لڑنے میں گزار دی. ٹھیک ہے, چیلنجز کو ختم نہیں کیا, ان کو یو شوونگ اٹ انڈر دا کارپیٹ. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. پکڑو کرو, نہیں ہو سکتا, آپ گائیڈنس لیجئے, چاہے اپنے اساتذہ سے لیجئے, چاہے اپنے گھر کے بڑوں سے لیجئے, چاہے آپ کا کوئی مینٹور ہو آپ اس سے لیجئے. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو بہرحال ان کو جڑ سے نکالنا ہوتا ہے. جب تک آپ وہ نہیں نکالیں گی, جب تک آپ ایک وشس سے سرکل میں گھومتی رہیں گی. کہیں میں نے یہ پڑھا تھا کہ ٹو موو فارورڈ آپ کو کوئکلی اپنی پرابلم سالو کرنی ہوگی. جی, یہ بہت ضروری ہے, اہم ہے یہ. آپ نے اسکیل کیا اپنا بزنس. ہر بزنس فاؤنڈر لکس اپ اینڈ یو آر اے پازیٹیو سکسیس اسٹوری فار دیم دیٹ ماشاء اللہ آپ نے اپنی بزنس کو اسکیل کیا, اور اسکیل کرنا ایک بہت مشکل پارٹ ہوتا ہے. ہاؤ ڈیڈ یو اچیو دیٹ اسکیل؟ اس میں اگر آپ ہمیں کچھ بہت اسینشیل فاؤنڈیشنل چیزیں بتا سکیں. آپ بزنس کو رن کر رہی ہیں اینڈ یو آر دا ہیڈ آف دیٹ بزنس, تو آپ کو سب سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ اپنی غلطیوں کو دیکھیں اور ان کو کریکٹ کریں. نمبر 2, آپ ڈیوٹیز کو ڈیلیگیٹ کریں. میرے زمانے کے جو لوگ تھے وہ جب کسی کو کوئی ڈیوٹی دیتے تھے اور وہ کرتے نہیں تھے تو ان سے چھین لیا, اچھا بس چھوڑ دو میں خود ہی کر لوں گی, کیونکہ میرے لیے یہ ضروری تھا کہ ٹائم ضائع نہ ہو. ٹھیک ہے, now that has changed now. When you delegate a responsibility to somebody, which you should, تو then آپ اس کو سمجھا دیں کہ this is what is expected of you, this is what I would like you to do. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر کوتاہی کی کوئی گنجائش تو ہو سکتی ہے لیکن یہ بارہا نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, سو یہ ایک آپ کو دینے کی ضرورت ہے, ڈیلیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے رسپانسبلٹیز کو. پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جس کو آپ رسپانسبلٹی دے رہے ہیں کیا اس کا وہ اکیومن ہے, کیا وہ کر سکتا ہے. مطلب ایک میں وزن اٹھا سکتی ہوں خالی 2 کلو کو, اور آپ مجھے کہہ دیں 5 کلو اٹھاؤ, میں نہیں اٹھا سکتی. تو آپ اس کو 2 کلو سے 2.5 تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جو وقت کے ساتھ شاید 5 بھی پہنچ جائے, لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے ایک آنے والے بندے کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ڈال دی اور اس سے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو آپ سوچ رہے ہیں. آپ نے تو اتنے عرصے کے بعد یہ چیزیں سیکھی ہیں, آپ کسی نئے آنے والوں کے لیے یہ چیزیں نہیں کر سکتے. سو آپ کو رسپانسبلٹی, اینڈ دین دیر ہیز ٹو بی ڈگنیٹی, ایک انٹیگریٹی ہونی چاہیے آپ کو, آپ کی سیلف رسپیکٹ اینڈ سیلف رسپیکٹ فار دا پرسن جو آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے. آپ کا امپلائی ہے, چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ ان کی عزت نفس کو نہ خراب کریں, اس کو چیلنج نہ کریں, کیونکہ لوگ وقت کے ساتھ سیکھتے ہیں کہ جو مجھے یہ ڈانٹ پڑی تھی وہ مجھے بہتر ہونے کے لیے کی گئی تھی. لیکن اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کی اس ڈانٹ کو نیگیٹو طریقے سے لیا جا رہا ہے, ورڈنگز چینج کر دیجیے, جگہ کھسکا دیجیے. میں کہتی ہوں یہ پودا اچھا نہیں لگ رہا, ٹھیک ہے, اور آپ کہتی ہیں نہیں یہ تو اچھا ہے, یہ تو ہمارے سیٹ کا حصہ ہے, تو ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, آپ کی یہ مرضی ہے. پھر جاتے ہوئے میں پھر سے آپ سے کہہ دوں ویسے اچھا نہیں تھا, کر تو دیا تم نے, لائک اس طرح سے آپ ان کو ایک کانفیڈنس دیتے ہیں اور گائیڈ کرتے ہیں, اور وہ گائیڈنس جو ہے وہ آپ کے پاس سے آتی ہے. اور آج بھی جب میں بیوٹی انڈسٹری کو دیکھتی ہوں, اور جیسے آپ نے کہا کہ بچیاں جو ہیں دے رسپیکٹ می, دے لک اپ ٹو می کہ باجی آپ نے کیسے کر لیا, ویسے تاپا آپ نے یہ مشکلات ہوئی تھیں تو یہ کیسے کر لیا. تو ان کو بتانا سچ ہے, ان کو یہ مت سمجھ کے بتائیے کہ اچھا یہ میرے بارے میں پوچھ رہی ہیں تو میں اچھی باتیں بتاؤں. نہیں, آپ وہ باتیں بتائیے جس سے آپ نے کچھ سیکھا ہے تاکہ وہ بھی سیکھ لیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیفٹ کو بھی دیکھیں, آپ اپنے رائٹ کو بھی دیکھیں, سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی دیکھیں اور سمجھیں کہ ایک مثال ہے نا کہ آپ جب تک کسی کے موکیشنز میں پاؤں ڈال کے چلتے نہیں ہیں جب تک آپ کو سفر کی تکلیف کا پتہ نہیں چلتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے آپ اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ رکھیں. میرے ساتھ آسانیاں تھیں لیکن ان کے ساتھ نہیں ہیں. اگر نہیں ہیں اور میں ان کی جگہ ہوتی تو میں کیا کرتی, یہ میں اپنی عقل سے اپنے ایکسپیرئنس سے بتا سکتی ہوں. لیکن پھر بھی جس کے اوپر پڑتا ہے نا بیٹے, وہ سب سے زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے,
اس کو کیا پریشانیاں ہیں, کیا تکلیفیں ہیں, گھر کے کیا حالات ہیں, آنے جانے کے کیا حالات ہیں, بچیوں کے لیے ٹرانسپورٹیشن, سیفٹی, سیکیورٹی, ان کی کانفیڈنس, اس کو کس طرح سے آپ نے یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ دے سکتی ہیں, کیونکہ آپ اس وقت ایک پوزیشن میں ہیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ یہ چیزیں بہتری کی طرف آپ کو لے کے جا سکتی ہیں. دین جسٹ لیو اٹ ٹو دیم, لیٹ دیم ڈو واٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو, دے ول کم بیک ٹو یو اگین. آپ نے بتایا تھا لیکن میں نے سنا نہیں, لیکن اب یہ گڑبڑ ہو گئی ہے, اب پھر آپ کے پاس ذمہ داری آ گئی, آپ اس کو پھر سے سمجھائیں گی کہ نہیں اب اس کو اس طرح سے کر لیں تو چلو ہوگی, کوئی بات نہیں, آپ نے سیکھ لیا, اب کسی اور چیز کے لیے بات کرتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے. سو سیلف کریکشن, دین وی گو انٹو ڈیلیگیشن آف رسپانسبلٹیز, بیکاز ون کانٹ ڈو اٹ الون. بالکل, تو اسکیلنگ میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ دین آپ کا ٹیم ورک ہوتا ہے نا اس طرح. Absolutely. تو وہ ٹیم ورک جو ہے وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ ان کو گائیڈ کر رہے ہوں, جب آپ ان کو چیلنج نہ کریں کبھی, ٹھیک ہے, لیٹ دیم کم اپ ود دا سلیوشن. آپ نے سلیوشن دے دیا تو ان کے رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, آپ نے یہ کہا, آپ نے ان کو, جیسے ایگزامس دینے جاتے ہیں ہم لوگ, ہم نے سب کچھ پڑھا اور پھر بھی ہم سوالات کے جوابات غلط دے کر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ غلط دے کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے دھیان نہیں ہوگا, یا ہم نے شاید وہ والا چیپٹر نہیں پڑھا, یا ہم نے جلدی کرنے کے چکر میں اس میں غلطی نکال دی. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. ہائرنگ دا رائٹ پیپل, اس کے اندر واٹ از اٹ, واٹ آر دا کوالٹیز دیٹ یو لک فار ٹو بلڈ اے ٹیم؟ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ویلیو. ٹھیک ہے, کہ آپ کے جو پرنسپلز ہیں, جو آپ کے ویلیوز ہیں, کیا وہ بچہ یا بچی سمجھ رہی ہے؟ فرض کریں نہیں سمجھ رہی ہے, تو کیا ڈو آئی ہیو دا ٹائم ٹو گائیڈ ہم اور ہر, اور اس کو میں سمجھاؤں کہ الف بے پہ ہوگا, پھر ابا لکھ سکتی ہو. لیکن جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو کہ آپ کی ویلیوز کو نہیں کوئی سمجھ رہا, میں کہتی ہوں کہ جی میری مضبوطی جو ہے وہ میری اعتقاد ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر. دوسرا کہتا ہے کہ جی تو میڈم پھر قسمت جو ہوتی ہے اس کا کوئی نہیں ہوتی بات, مقدر کیا ہوتا ہے. اب یہ جو سوالات پوچھ رہے ہیں تو پھر مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جن کو میں لینا چاہتی ہوں وہ شاید یا تو بہت انکیوزیٹیو ہیں, ٹھیک ہے, یا ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو پھر مجھے جس پوزیشن کے لیے چاہیے اس پوزیشن کے لیے کیا یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. اب اگر مجھے ایک ریسیپشن کی کوئی لڑکی چاہیے, مجھے ریسیپشن کے لیے وہ لڑکی چاہیے جو کہ جس کا کنورزیشنل اسکل بہت اچھا ہونا چاہیے, جو پولائٹ ہو, جو ہمبل ہو. ٹھیک ہے, جو میرے سامنے تو اچھی ہو اور پیچھے جو ہے وہ کلائنٹ سے بحث کر رہی ہو. بحث کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہوتے ہیں, ہم نے تو اب یہ کیا ہوا ہے کہ فارم بنائے ہوئے ہیں, ہر چیز کا فارم بنا ہوا ہے, اور اس میں ان کو رائٹ اینڈ رانگ صرف ان کو لکھنا بھی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ ہو تو کیا آپ یہ کریں گی, یہ کریں گی, یہ جیسے ملٹیپل چوائس کویسچن ہوتے ہیں. پھر ہم ان کو سیکنڈ انٹرویو کے لیے بلاتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ آپ نے یہ چیزیں کی ہیں, ہو سکتا ہے انہوں نے بالکل صحیح کی, اور ہو سکتا ہے ان کی 4 کور چیزیں جو ہیں وہی غلط ہوں. تو پھر ہم ان کو سوالات پوچھیں گے, ہو سکتا ہے وہ نہیں دے سکی ہوں اس وقت, اور اب دے سکتی ہوں. تو یہ تمام چیزیں, اور آلسو آئی ایم ویری اسپیسیفک اباؤٹ دس, کہ جو فارمز بنے ہوئے ہیں وہ ایک فارم نہیں ہونا چاہیے, وہ کئی فارم ہونے چاہیے. بالکل, کیونکہ بچیاں بہت سمجھدار ہوتی ہیں, وہ کوئی اپنی وہ نہیں ان کو ہم ہائر کر سکے, لیکن اس نے جا کے اپنی بہن کو بتا دیا یہ کر لینا, ٹھیک ہے, تم کو مل جائے گا. تو اس لیے ہم کبھی بھی نہیں کرتے ہائرنگ کرتے وقت کہ ایک ہی طرح کا اسٹیریو ٹائپ سوالات و جوابات کریں. 3 لوگ بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک ان کا انٹرویو ہے جو کہ ریٹن فارم میں چلا جاتا ہے, پھر 3 آپس میں بیٹھ کے ان سے گپ شپ کرتے ہیں, اور پھر فائنل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ سسٹم ہو گیا. دوسرا آف کورس ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بات چیت ہوتی ہے. تیسرا ان کے گھر کے حالات کے حوالے سے بھی بات چیت ہوتی ہے کہ گھر کے اندر کیا حالات ہیں. کوئی بہت پریشان حال ہوتے ہیں, کوئی بہت ڈیزرونگ ہوتے ہیں, اینڈ یٹ دے آر ناٹ فالنگ انٹو آور کیٹیگری. تو پھر ہم ان کے لیے کوئی دوسری چیز کو ان کو پیشکش کرتے ہیں کہ آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھ لیجیے. فرام ڈے 1 آپ نے بزنس شروع کیا اینڈ یو تھاٹ اباؤٹ ایجوکیٹنگ اینڈ کریٹنگ این امپیکٹ. مجھے تھوڑا سا اگر آپ اس کے بارے میں بتائیں,
we are very curious to know. جو بزنس میں جو میرے چیلنجز تھے اس میں یس آئی اگری کہ میں نے اپنی تعلیم مکمل کی اسی دوران میں نے ٹیکنیکل ٹریننگ حاصل کی, میں نے قوانین کے حوالے سے جو تھا وہ سیکھا سمجھا, میں نے فائنینسز کے حوالے سے سیکھا سمجھا. یہ ہر بزنس کی ہوتی ہیں. پھر ہر بزنس کی کچھ کور کمپٹنسیز ہوتی ہیں وچ از لائک ٹیم ورک کس طرح لے کے چلتے ہیں, کنورزیشنل اسکل آپ کے امپلائیز کے ساتھ اور آپ کے کلائنٹس کے ساتھ کیا ہوتی ہے, ٹائم کیپنگ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے, رسپانسبلٹیز کس کو دے رہے ہیں اور اس کے اوپر کیسے چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں. یہ ساری یہ کسی بھی بزنس میں جائیں تو یہ ضروری ہوتی ہیں چیزیں کرنے کے لیے, اور اس کو پھر درست کرنا جو ہوتا ہے وہ اس ہیڈ کا کام ہوتا ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں اور بتائیں. یو نو لائک اے پرسن ہو از ان چارج آف اے سرٹن مے بی ڈپارٹمنٹ, پہلے تو اس کو اپنے سارے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. پھر اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری ڈپارٹمنٹ میں جو یہ لوگ ہیں اس میں یہ لوگ جو ہیں وہ ذرا کم کام کرتے ہیں, یہ لوگ زیادہ کرتے ہیں, یہ لوگ جو ہیں آپ کو ان کی جو نیچر ہوتا ہے نا وہ ضرور جاننا چاہیے. پھر اس کے بعد آگے بھی بڑھنا ہوتا ہے نا بزنس میں. اب میں نے خالی میک اپ اور یہ تو نہیں کرنا, تو انسٹیٹیوٹ شروع سے رکھا. انسٹیٹیوٹ کے اندر ٹریننگ کا یہ میرا حصہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ان کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کو اپنے پروڈکٹس جو ہیں اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے. تو جب میں اس کی طرف آتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں ان کو بتا رہی ہوں کہ گھر میں کچن کا جو سامان رکھا ہے نا وہ آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے. سو یو نو لائک ایک چیز سے دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر جب ہم ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ لیتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اب آگے میں کیا کروں. میں نے تو پارلر کھول لیا ہے, میرا بزنس صحیح چل رہا ہے, تو پھر اس کے اندر نئے انوویشنز آتے ہیں. لائک اگر انسٹیٹیوٹ کھولا, پھر اس کے بعد ہم نے مین سیلون کھولا. سو پھر ٹریننگ آف دوز بوائز جو کہ ایز اے باربر کام کر رہے ہیں لیکن وہ بہتر ہو سکتے ہیں, ان کی ٹریننگ کو لے کے چلے ہم. سو ہماری کوالیفیکیشنز جو ہوتی ہیں ٹریننگ کی, اس کے اندر جو ہمارا کورس ہے وہ بھی ہوتا ہے, اینڈ دین انٹرنیشنل کوالیفیکیشنز بھی ہوتی ہیں. مے بی ان میں سے بہت سے بچے باہر جا کے کام کرنا چاہتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں یا سیٹل ہونا چاہتے ہیں, تو ان کے ہاتھ میں ایک ایسا ہنر ہے جہاں پر ان کی امیگریشن میں اس کے نمبر ملتے ہیں. یو نو لائک تو وہ بھی ہم ان کو بتاتے ہیں, سکھاتے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہم نے شروع کی اپنے انسٹیٹیوٹ میں. پھر ہم نے اپنے فرینچائزنگ سسٹم بنایا, ٹھیک ہے, کہ کراچی سے شروع ہو کے اور اب اس وقت پورے پاکستان میں 90+ ڈیپلیکس کے سیلونز جو ہیں وہ موجود ہیں, ٹھیک ہے, مختلف شہروں میں, چھوٹی جگہوں پہ, چھوٹے شہروں کے اندر. اور اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ جو اس کو رن کر رہا ہوتا ہے وہ ہمارے ٹریننگ سینٹر سے ٹریننگ لے گا, پھر وہ وہاں پر کام کرے گا. ٹھیک ہے, ایز اے اونر آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مے بی ڈو پیڈیکیور, کیونکہ میں کسی کا پاؤں کیوں اٹھاؤں, لیکن آپ کو آنا چاہیے. اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ جو کام کر رہی ہو اگر وہ غلط کر رہی ہو اور آپ نے دیکھا اور آپ نے کہا یہ کچھ صحیح نہیں کر رہی ہے, تو وہ کہے آپ سے کہ باجی آپ جائیے, مجھے آتا ہے کیا کرنا ہے. نو دیٹ ایکچولی از رانگ, بیکاز دس از ویئر یو شوڈ سے کہ نہیں بیٹے آپ اس کو اس طرح سے کریں, کیونکہ آپ نے سیکھا ہوا ہوتا ہے. مجھے اگر آج بھی کوئی کہتا ہے کہ یہ پیڈیکیور میں رش ہے, تو میں جا کے اگر ان کا پیڈیکیور کے لیے ان کے لیے ٹب کے اندر پانی ڈال دوں, نہیں باجی آپ مت کریں, میں ویٹ کر رہی ہوں. یہ ان کی محبت ہے جو مجھے وہ عزت دے رہے ہیں, بٹ مجھے یہ پتہ ہے کہ ان کے لیے ٹائم کتنا ضروری ہے. مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ بچی جو ہے وہ 15 منٹ میں فارغ ہوگی, اتنی دیر میں یہ کام یہ ہو سکتا ہے. گپ شپ کی, باتیں کی, چائے پلایا, یہ تمام چیزیں ہمارے انسٹیٹیوٹ کی ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے. اور جب فرینچائزنگ شروع ہوتی ہے تو ہر فرینچائز اونر جو ہے وہ یہ ٹریننگ لیتا ہے, اس کی مرضی ہے وہ باہر والی لے یا نہ لے. مینجمنٹ کی ٹریننگ اس کو دی جاتی ہے, ریسیپشن کی ٹریننگ اس کو دی جاتی ہے. جو ہمارا آج تک ایک ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم اپنے امپلائیز کو لے کے مہینے میں 1 دفعہ 2 دفعہ ان کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں, اور سال میں سب کو کھانا ان کے ساتھ کھاتے ہیں, کسی پکنک پہ جاتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہم ان کو بھی سکھاتے ہیں. جب ان کا موقع آئے, جب ان کے پاس اتنے وسائل ہوں
تب وہ یہ چیزیں کر سکتے ہیں, ان کے لیے اچھا ہوگا. پھر ہم نے جہاں مین سیلون کھولا, جہاں پہ یہ فرینچائزنگ سسٹم کی, دین اب کیا, تو پھر ہم نے اپنا میک اپ لائن نکالا. تو دیٹس دا فرسٹ حلال میک اپ لائن وچ از میک اپ, جس کے اندر آئی ریئلائز دیٹ بہت سے ایسے پروڈکٹس ہیں اسکن کے, کلر کاسمیٹکس میں, جس کے اندر انگریڈینٹس صحیح نہیں ہوتے, نقصان دہ ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر کام کیا, 3 سال تک میں ریسرچ کے اوپر کام کرتی رہی. اور دین یس وی کیم اپ ود دا فرسٹ حلال کاسمیٹک کلر لائن, جو کہ ان بچیوں کے لیے بھی ہوتا ہے جو کہ حجاب لیتی ہیں یا وہ کرنا تو چاہتی ہیں, لیکن ان کو علم ہے کہ میں یہ جو لپسٹک لگا رہی ہوں یا جو میں کوئی کاسمیٹک استعمال کر رہی ہوں, اس کے اندر انگریڈینٹ جو ہے وہ اینیمل بائی پروڈکٹس ہیں, یعنی کہ جو ذبیحہ نہیں ہیں, نان ذبیحہ ہم لیتے ہیں, یا کیمیکلز ایسے ہیں جو کہ نقصان دہ ہوتے ہیں. سو وہ بھی لائن ماشاء اللہ سے نکل آئی. سو فرام ڈیپلیکس بیوٹی salon to the clinic to the men's salon to the institute and then the franchising system and the makeup line. تو یہ پورا ایک بڑا لمبا عرصہ ہے, it's been now what 45-46 years جب سے میں اس بزنس میں ہوں, and I've seen the changes there, I've seen the challenges there, I've learned it and I've imparted it to other people. آپ کی بزنس گرو کری تھی year on year, and you've mentioned an impressive 46 years, and it's been a whole ecosystem, started with the beauty clinic, then men's salon, your makeup line, franchising. اب مجھے اس میں 2 چیزیں ہیں ٹوٹلی ڈفرینٹ اینگلس پہ میں آپ سے پوچھوں گی. ایک تو یہ کہ ایز اے پیرنٹ اینڈ اسپیشلی اے سنگل پیرنٹ, اینڈ آلسو ہیونگ اے بزنس جو آپ کے اپنے بچے کی طرح ہی ہوتا ہے, ایک ہاؤ ڈیڈ یو مینیج دیٹ؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بےحد شکر ہے کہ آئی ہیڈ فیملی جو کہ میری سپورٹ سسٹم تھی. لیکن اس کے علاوہ جو میرے اندر تھا وہ یہ تھا کہ میں نے اپنے بچوں کو بہترین مضبوط بچے بنانے ہیں, اور تاکہ وہ ان تمام چیزوں سے اگر گزرے بھی تو وہ اپنی اماں کی طرح جب دیکھیں تو ان کو یہ لگے کہ ویل مائی مدر ہیز ڈن اٹ and she has made it so easy, so it's not difficult for me also. My son teaches at Indus Valley and different visiting faculty میں ہے. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو میں کام کر رہی ہوتی ہوں. اس کا شوق تھا کہ مجھے پڑھانا ہے, لیکن وہ بہت ہی ایک خدا ترس بچہ ہے, ٹھیک ہے, مطلب اس کو جانوروں سے پیار ہے. وہ کسی چڑیا کے پر کو صحیح کر رہا ہوتا ہے, کسی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے کسی بلی کتے کو دیکھ رہا ہوتا ہے. مجھے بچے کو یہ نہیں بتانا پڑا کبھی بھی کہ جہاں انسانوں کا کرتے ہیں وہاں پہ جانوروں کا بھی خیال رکھیے. جبکہ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ پارک میں بچے جو ہوتے ہیں وہ کتے بلیوں کو پتھر مار رہے ہوتے ہیں, یا وہ چائیں پائیں کرتے ہوئے بیچارے ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں. سو یہ چیزیں غلط ہیں, اس کو بھی ہمیں اپنے بچوں کو دینا چاہیے. یہ کب آتا ہے, جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ کے پاس چاہے 15 منٹ کا ٹائم ہو ایز اے سنگل پیرنٹ, وہ کوالٹی ٹائم ہونا چاہیے. میک ٹائم فار دیم. جب چیزیں بدلنی شروع ہوئی اور بچوں نے موبائل کا استعمال کرنا شروع کیا یا کمپیوٹر کے اوپر بیٹھے, تو اس کا بھی ٹائم فکس ہونا چاہیے, کیونکہ دین آپ کو پتہ ہے کہ جہاں اچھائیاں ہوتی ہیں وہاں پہ برائی بھی ہوتی ہے. تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ ایک ایسا آپ کا تعلق ہونا چاہیے جس کو کہتے ہیں فرینڈس. So whatever they are watching, they are discussing, آپ کے علم میں ہونا چاہیے, کیونکہ صحبت بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ کے بچے کی جو صحبت ہے وہ کس کے ساتھ ہے. بچے گھر سے باہر رہتے ہیں, کہاں رہتے ہیں, ایک ٹائم کرفیو ٹائم ہونا چاہیے کہ جی اتنے بجے سب نے واپس آنا ہے. اب وہ بچے کہتے ہیں جی آج رات سب مل کے پڑھ رہے ہیں, تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہاں پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کس کے پاس پڑھ رہے ہیں, آپ اس فیملی کو بھی تو جانیں نا. تو یہ تمام چیزیں امپورٹنٹ تھی اور ہیں, اینڈ گیو دیم دیٹ فریڈم آف اسپیچ آلسو. ان کے اندر یہ ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے, یا ان کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سنگل پیرنٹ ہے, میری ماں اتنی محنت کر رہی ہے میرے لیے, اب میں اس کو اور پریشان کیا کروں. پریشانی کی کیا بات ہے, میرے بچے ہیں, میں ان بچوں کی چیزوں کو صحیح نہیں کروں گی تو کون کرے گا. بالکل. تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے فار اے سنگل پیرنٹ, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, کہ آپ اپنے بچوں کو وہ کوالٹی ٹائم ضرور دیں.
چاہے 10 منٹ دیں لیکن دیں اور بیٹھیں اور سنیں. اور دوسری ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بچوں کو پلیز کتاب پڑھنے کی تلقین کریں, کیونکہ ٹھیک ہے وہ کہہ سکتے ہیں آپ اپنا کمپیوٹر کھولیں اور کوئی بھی کتاب اس میں لکھیں, آپ کو وہ آڈیو کے ساتھ بھی آ جاتا ہے, ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے, لیکن وہ جو پڑھنا ہوتا تھا نا, وہ کتاب کو ہاتھ میں پکڑنا, اس کا ایک لفظ جو ہے اس کے معنی سوچنا یا اپنی انگلش امپروو کرنا یا اردو امپروو کرنا, وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اسٹوری ٹائم, لیٹ دیم ٹیل یو اے اسٹوری, گیو دیم مے بی اے سبجیکٹ کہ بھائی اگلے ہفتے جو ہے نا ہم لوگ بات کریں گے درختوں کے اوپر. میں چھوٹا سا واقعہ بتاتی ہوں. میری جو نواسی ہے ان کے اب اسکول میں اب اردو کا بھی ہو گیا کہ بھی اردو پڑھنا ہے ان بچوں کو. تو اس نے رضا نے کہا کہ اماں آپ ذرا اس کو تھوڑا سا اس میں گائیڈ کر دیں گے. میں نے کہا ہاں. تو ہم نے بیٹھا, اس کے ساتھ بات چیت کی. تو پھر میں نے اس کو کہا اب آپ سمجھ گئی؟ جی میں سمجھ گئی. میں کہ چلو آؤ پھر مجھے سناؤ, آئی ایم یور ٹیچر ناؤ. نہیں اماں ایسے نہیں کریں. میں نے کہا نہیں ایسے ہی کریں. سو وہ جو تھا طریقہ کہ وہ کھڑے ہو اور وہ کانفیڈنٹلی کھڑے ہو اور وہ بتائے اور بولے, اس کو آسان کر دیا. تو پھر میں نے اس کو 2-4 دفعہ ٹوکا تو کہتی ہے اماں زیادہ اچھا نہ بتائیے ورنہ مجھے وہ مشکل اردو میں ڈال دیں گے. میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہتی نہیں ابھی آئی ہیو ٹیکن ایزی اردو. اچھا, دیٹس سو امپورٹنٹ کہ بچوں کو. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ پتہ نہیں پہلی جماعت میں ہماری ایک کتاب ہوتی تھی اردو کی, ٹھیک ہے, اس کے اندر کیا کہتے ہیں حامد کا سیب, تو چھوٹا درخت اور بڑا درخت, کوے کی کہانی, یہ سارا ہوتا تھا. اور امیزنگ ٹائم. آئی تھنک پیرنٹس ہیو ٹو گیو دیئر چلڈرن ٹائم اینڈ کوالٹی ٹائم. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بیٹھ گئے ہیں, بچے اپنی ٹیبلیٹ سے کھیل رہے ہیں اور آپ جو ہیں وہ اپنا حساب کتاب کر رہے ہیں. نو, شٹ اٹ آف اینڈ دین لیٹ دیم اسپیک, کمپلین, جو بھی ان کو کہنا ہے وہ کریں. دیٹس امپورٹنٹ. That's so important, giving them that time and investing in that relationship with them. جی بالکل. مسرت آپا, franchising ایک ٹیکنیکل بزنس کا ایک حصہ ہے, لمب ہے, آرم لیگ جیسے کہا جائے, اور اس میں آپ بہت بڑا رسک لے رہے ہوتے ہیں بیکاز آپ ڈائریکٹلی تو آپ نہیں مینیج کرے, یٹ یو آر بینگ ڈائریکٹلی امپیکٹڈ. ہاؤ ڈیڈ یو اسیس دس رسک, اور یہ کتنا چیلنجنگ رہا ہے آپ کے لیے؟ کوئی بھی نئی چیز جب آپ شروع کرتے ہیں تو چیلنجز تو اس میں بہت ہوتے ہیں. یہ آپ کا وہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کیسے کور کرتے ہیں, کیسے ٹھیک کرتے ہیں. تو ہماری وی ہیو گاٹ دا لارجسٹ فرینچائزنگ سسٹم, دیٹ آلسو میکس اٹ دا لارجسٹ R&D نیٹورک آلسو, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا, جو کہ میرے پروڈکٹس کی وجہ سے مجھے کام آیا. جو فرینچائزنگ ہوتی ہے اس میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم یہ ضرور اسیس کرتے ہیں کہ جو خاتون جو ہیں وہ لینا چاہتی ہیں, بعض دفعہ دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف لینا چاہتے ہیں, تو وہ اپنی ٹریننگ مکمل کریں ہمارے ساتھ. پھر وہ ریئلائز کریں اس بات کو بھی کہ جو فائنینس کی ضرورت ہوتی ہے وہ کسی بھی بزنس کی طرح اس میں بھی رسک ہوتے ہیں, بٹ وی میڈ اٹ ایزی فار دیم کیونکہ ہم نے اپنے سارے سسٹمز بنائے ہوئے ہیں. سسٹمز میں ہے گائیڈ لائنز ہیں, جاب کی ساری جے ڈیز بنی ہوئی ہیں امپلائیز کی, ہاؤ ٹو ہائر دا امپلائی. اگر گائیڈ لائنز دے رہے ہیں تو اسٹرکچرل گائیڈ لائن کیا ہے, اکاؤنٹنگ کی گائیڈ لائن کیا ہے, ہر چیز جو ہے وہ ان کے پاس ہے. یہاں تک ہے کہ جب ہم میتھڈس کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میتھڈالوجی جو ہے, سروسز کی بات کریں, سروسز کا بھی ایک ایک چیز لکھا ہوا ہوتا ہے کہ فرض کریں کہ آپ نے کوئی کریم لگائی اینڈ دا اسکن ریئیکٹڈ. اچھا, ہمارے جو پروڈکٹس ہیں وہ ساری جگہ ایک ہیں, ان کو ہم نے 2 ٹیئر پہ کر دیا ہے, پریمیم اینڈ دین لوور انکم بریکٹ کے لیے جو کھلے ہوئے ہیں, تو ان کو ایک ایک چیز کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اسکن لال ہو گئی تو آپ کے پاس کیا چیز ہونی چاہیے, آپ کے پاس وہ کریم ہونی چاہیے جو اس کو سوت کرتی ہے, آپ کے پاس ٹھنڈا پانی ہونا چاہیے امیجیٹلی. آپ اپنے کام شروع کرنے سے پہلے اپنے پروڈکٹس, اپنے ایکوپمنٹس, اپنے ٹولس ان کو چیک کریں اور پھر کلائنٹ کو اندر لے کے آئیں. میک دا کلائنٹ کمفرٹیبل,
اس کو آپ چائے پانی جتنی دیر میں دے رہی ہیں وہاں پہ ہر چیز برابر سے رکھی ہوئی ہونی چاہیے. سو دیٹ شی تھنکس دیٹ آئی ایم سو امپورٹنٹ ٹو دیم. آپ کو خوشبو بھی آ رہی ہے تو ہر چیز آپ کی موجود ہو. سو دوز گائیڈ لائنز آر ویری امپورٹنٹ. اینڈ دین دا ٹریننگ آف ایچ امپلائی, ایون ایف دے ہیو ٹیکن دا مین ٹریننگ, ہر مہینے جو ہے ان کی ٹریننگ کچھ نہ کچھ ہوتی رہتی ہے اکارڈنگ ٹو دا پروڈکٹس دیٹ دے آر مے بی. کسی کمپنی کے پروڈکٹ چینج ہوئے اور نئے آئے, ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہم آڈٹ کرتے ہیں. ایک آڈٹ جو ہوتا ہے وہ ہم ان کو بتا کے کرتے ہیں. پورے سال میں آڈٹ ٹیم جب نکلتی ہے تو اس کو سال ہی لگتا ہے, ٹھیک ہے. ایبسلیوٹلی. لیکن ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم نے آڈٹ کیا اور ان کو ڈانٹ کر آ گئے. ہم نے ان کو آڈٹ کیا, ہم نے ان کو پھر پیپر بھجوایا کہ جی یہ چیزیں کی کمی تھی, اس کو آپ ٹھیک کریے. نیکسٹ آڈٹ از وداؤٹ انفارمنگ دیم. کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا, جب ہم گورنمنٹ اسکولز میں جاتے ہیں تو اگر منسٹر صاحب نے آنا ہوتا ہے تو سارے گملے جو ہوتے ہیں وہ پینٹ ہو جاتے ہیں, ساری دیواریں صاف صوف ہو جاتی ہیں, بہت پیارے بچے, سب بچوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ جی آپ نے اپنے کپڑوں کو استری کر کے لانا ہے. جب ہم بتاتے ہیں ان کو کہ ہم نے 4 تاریخ کو آنا ہے تو اس سے چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں. پھر بھی جو آڈٹ کرنے کا مقصد ہوتا ہے وہ ان کی جو بھی کمی ہے اس کو کرنا. اور پھر جب سیکنڈ ٹائم ہم بغیر بتائے ہوئے کرتے ہیں تو ہم ان کو پھر لیٹر لکھتے ہیں اور پھر بھی ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ کمزوری تھی, اس کی ٹریننگ ضروری ہے, آپ بھیجیے. پھر بھی اگر وہ کرتے ہیں دوبارہ تو پھر پینلٹیز ان کو لگائی جاتی ہیں. اس پورے عرصے میں میرے خیال میں 3 یا 4 فرینچائزز ایسی تھیں جس سے پھر ہم نے اپنا نیم ریووک کر لیا. وہ کر نہیں پا رہی تھیں, اور اس میں شاید ہماری جو کوتاہی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے دا چوائس آف آر فرینچائزی واز رانگ. سو دین ہم نے پھر اپنا آڈٹ کیا بیٹھ کے کہ ہم کہاں غلط ہو گئے. پھر ہم کو جب پتہ چلا کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے تو پھر ہم نے لال فلیگز لگا دیے کہ ہم نے ایسے لوگوں کو نہیں دینا ہے, کیونکہ. اور پھر ہر سال ایک دفعہ ہماری اینیول فرینچائز گیدرنگ ہوتی ہے جس میں ہم نے سندھ کے الگ رکھے ہوئے ہیں, فیڈرل کے الگ رکھے ہوئے ہیں, KPK کے الگ رکھے ہیں. پہلے ہم سب کو ساتھ بلا سکتے تھے, اب کیونکہ نمبر بڑھ گیا ہے تو وہ ہم ان کے ساتھ 1 to 1 انٹریکٹ نہیں کر سکتے. تو اب ہم ان کے ساتھ الگ بیٹھتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں, ہماری ٹیم ان کے ساتھ بیٹھتی ہے, یہ دیکھیں آپ سے یہ غلطی ہو گئی. پھر ہم نے اپنے فرینچائزز کو بھی ٹیئرز میں ڈیوائڈ کر دیا. پریمیم ہمارا دی ہیون بائی ڈیپلیکس ہے, پھر ہمارا ڈیپلیکس بیوٹی کلینک ہے, پھر ہمارا جو ہے وہ ڈیپلیکس ایکسپریس ہے. دیٹ ڈیپلیکس ایکسپریس از آلسو چھوٹے سی کسی علاقے میں, یا جو ہمارے باربرز بچے ہیں ان کو ہم نے, کیونکہ ان کے پاس نہیں ہے اتنا پیسہ, ان کے پاس چھوٹی سی دکان ہے, اس دکان کو وہ کیسے بہتر کر سکتے ہیں, اچھا کر سکتے ہیں. اینڈ دین they grow so fast because now they have the right training. ان کی کیپیسٹی بہتر ہو جاتی ہے, جو ان کی کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے اپنے امپلائیز کے ساتھ وہ, اینڈ دین چوائس آف ہائرنگ وغیرہ جو ہے وہ ان کے لیے بہترین ہو جاتا ہے. تو یہ جو فرینچائزنگ ہے اٹس ڈیفیکلٹ, بٹ اف یو ہیو دا سسٹمس اینڈ اف دا سسٹمس آر امپلیمنٹڈ اینڈ روبسٹ سسٹم, بالکل ہونا یہی چاہیے. اور ہم بھی اس کو چینج کرتے رہتے ہیں. ہم جیسے کووڈ تھا, کووڈ میں کتنے بزنسز ختم ہوئے, ہم نے اپنے کسی بھی فرینچائز کو بند نہیں کرنے دیا. ہم نے ان کو پورا کا پورا رولز ریگولیشن, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, کس امپلائی کو آپ نے کتنا کم کرنا ہے, اور پھر اس امپلائی کو جو آپ نے کم کیے ہیں وہ کتنے مہینوں میں آپ نے واپس پیسے کرنے ہیں, تاکہ وہ سارا. اور ہم نے جب اپنے کووڈ کے دوران پورا بنایا تھا تو وہ ہمارا پورا کا جو کتابچہ تھا وہ پھر گورنمنٹ نے ہم سے لے لیا تھا, اینڈ دیٹ واز امپلیمنٹڈ ان آل دا بیوٹی سیلونس, اور جو کہ بہت اچھا رہا ماشاء اللہ سے. مسرت آپا, یور conversations have been insightful. آپ نے اتنے کھلے طریقے سے ایک چیز اور ایک میں کہوں گی بزنس ماڈیول کھول کے ہمیں بتایا. یور بزنس ہیز کریٹڈ امپیکٹ فرام دا ڈے اٹ اسٹارٹیڈ. اینڈ اب ہم تھوڑا سا آپ کی اسمائل اگین فاؤنڈیشن کے بارے میں بات کریں گے. آئی وڈ وانٹ یو ٹو ٹیل اس کہ what moved you to start this,
and tell us more about it. اسمائل اگین جو ہے نا اب میرا پیشن ہے. اسمائل اگین از مائی لائف ناؤ. سو وین آئی اسٹارٹیڈ ان 2003 وہ اتفاق ہی تھا کہ ایک بچی آئی تھی جو کہ جلی ہوئی تھی اور اس نے مجھے کہا کہ آپ میک اپ سے میرا منہ ٹھیک کر دیں. اس کا منہ ہی نہیں تھا بیچاری کا. اس کی آنکھ ضائع ہو گئی تھی, اس کی ناک کی جگہ سوراخ تھا, اس کی نیک اور چین کانٹریکچرڈ ہوئے ہوئے تھے. تو اس دن میری ساری زندگی بدلی بیٹے. مجھے اپنا آپ بہت چھوٹا لگا کیونکہ مجھے یہ چیز کیوں نہیں پہلے نظر آئی. میں اتنی عورتوں کے حوالے سے بات چیت کرتی ہوں, ان کو کہتی ہوں کہ اپنے حقوق جانو, پڑھو قرآن اور سمجھو کہ اس میں تمہارے لیے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. لیکن اسمائل اگین یہ جلی ہوئی بچیاں, تیزاب ان کے اوپر ڈالا ہوا, ان بچیوں کے بارے میں نے سوچا نہیں. میں گھر گئی, میں نے اپنے اللہ سے معافی مانگی, رو رو کے شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے یہ موقع دیا. اینڈ دس از ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ. آئی ٹوک ہر ٹو دا ہاسپٹل. اور پھر 10 دن کے بعد 12 دن کے بعد میں نے اخبار میں ایڈ دیا کہ اگر آپ لوگ تیزاب یا مٹی کے تیل سے جلے ہوئے ہیں تو آپ ٹیپلیکس آ جائیے گا. میں نے دل میں سوچا کہ میں ایک کا کر سکتی ہوں تو میں اتنا تو ہے کہ میں 2-4 لڑکیوں کا اور کر سکتی ہوں. اس دن 42 لوگ آئے تھے فرام آل اوور پاکستان. بچے بھی تھے, بڑی عورتیں تھیں جن کو بہت پہلے جلایا گیا تھا لیکن وہ ویسی تھیں, یعنی ان کے پاس پیسے نہیں تھے. بالکل کچھ مہینے پہلے جلائی گئیں بچیاں بھی موجود تھیں جو اب اپنا علاج نہیں کرا سکتی تھیں. تو ہم نے پھر ان کو رجسٹر کیا. پھر ڈاکٹرز کی ٹیم کے ساتھ اور ہاسپٹلس کے پاس جا کے ان کے ساتھ کانٹریکٹ کیے اور ہم نے آہستہ آہستہ یہ کام شروع کیا. پھر 2005 میں نے اس کو NGO بنا لیا. اور اس کے ساتھ ساتھ بچیاں جو تھیں ان کو آگاہی کہ ہم نے یہ کھول لیا ہے, ہم نے اپنے سارے سیلونز جو تھے ان کو انوالو کیا. اور نئے آنے والے سیلونز میں ان کے کانٹریکٹ میں یہ چیز مینڈیٹری ہے, دے ہیو ٹو کیپ 2 برن وکٹمز ان دیئر سیلون, ٹرین دیم اینڈ پے دیم, تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. سو فرام آئیڈینٹیفائنگ دا برنٹ وکٹم, bringing her to the closest and the bestest of the medical treatment, training her, rehabilitate کرنا, ٹریننگ کرنے کے بعد ان کی جاب دلانا, جاب دلانے کے بعد وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی. وہاں پر ہم ان کو بینک اکاؤنٹ کھولنے کی ترغیب دیتے ہیں. وہاں پر ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ اگر خود مختار ہیں تو آپ با اختیار بھی ہوں, آپ با اعتماد بھی ہوں, آپ اپنے گھر کا حصہ بنیں. اور آٹومیٹکلی جب وہ اپنے گھر میں پیسے لاتے ہیں تو گھر والے جو ہوتے ہیں وہ ان کو پھر سے ان کی وہ پوزیشن پہ لے آتے ہیں. جب کہ ان کا ایک آپریشن کبھی بھی ان کو ٹھیک نہیں کرتا. 20 25 آپریشنز ہوتے ہیں لیکن وہ پہلی جیسے نہیں ہوتی ہیں. ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, زیادتی ہوتی ہے. اس کو سمجھانا بتانا دے سوسائڈل, ان کو اس نگیٹیوٹی سے باہر نکالا از امپورٹنٹ. ان کے ساتھ گروپ تھیراپیز ہوتی ہیں. اگر ہم اکیلے ان کو کسی ڈاکٹر سے سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کو بولتے ہیں تو ان کے گھر والے کہتے ہیں یہ جل گئی ہے, یہ پاگل نہیں ہے, آپ اس کو اس ڈاکٹر کو کیوں دکھا رہے ہیں. تو وہاں پر ان کے گھر والوں کو بھی ہمیں انگیج کرنا پڑتا ہے. کاؤنسلنگ ان کی بھی ہوتی ہے لیکن وہ نہیں کرنا چاہتے. بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ ہماری کوئی 40-42 لڑکیوں کی شادیاں ہو گئیں. ہماری بچیوں نے میٹرک جو ہے وہ ان کے لیے جو پڑھنا چاہتی ہیں, جو چھوٹی عمر کی ہیں, وہ میٹرک تو وہ کرتی ہیں. اس کے آگے اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم اپنے ڈونرز کو اپیل کرتے ہیں. ہماری لائر بن چکی ہیں, MPhil کر لیا ہے, نرسز بن گئی ہیں, رکشا چلاتی ہیں, بائکیا کی ٹریننگ ہے, ٹھیلے ان کو دیے جاتے ہیں. سو وہ آٹومیٹکلی جو ہیں وہ ایک بہت ہی امپاورڈ اینڈ دے ویری ریزیلینٹ اینڈ دے ویری بریو. میں نے اپنی ایک بائکیا والی لڑکی سے کہا کہ تمہیں کوئی تنگ تو نہیں کرتا؟ کہتی نہیں باجی, میں اپنا ہیلمٹ اتارتی ہوں, ڈر کے بھاگ جاتے ہیں. نا وہ اس کا کانفیڈنس ہے. بٹ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک لڑکی کیونکہ وہ موٹر بائک پر ہے تو اس کو تنگ کرنا جو ہے وہ. تو یہ تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ پھر لاز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ قوانین موجود ہیں ہمارے ملک میں. اب ہم نے پچھلے 2 سال پہلے میں نے اور ایک اور لڑکے نے جو کہ جس کی آنکھیں بھی ضائع ہو گئی تھیں, جسم بھی میوٹیلیٹڈ تھا, ہم نے ایک پٹیشن داخل کی گورنمنٹ آف سندھ کو, جس کو 2-3 سال لگے لیکن انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا.
اور اب سیل آف ایسٹ جو ہے اس کو ریگولرائز کر دیا ہے، یعنی کہ خریدنے والا بیچنے والا جو ہے وہ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن دے گا. پھر جو قوانین ہیں جیسے کہ اگر وہ پکڑ میں آ جاتا ہے، اگر آپس میں وہ مکا کر لیں تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ لڑکا پکڑا گیا تو اس کی سزائیں جو ہیں وہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ہونی چاہیے تاکہ جلدی ہوں اور لمبی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ کمپنسیشن بھی ہوتا ہے. اگر وہ کمپنسیشن نہیں دیتے تو پھر ان کی سزا اور لمبی ہو جاتی ہے. ایک خاتون نے سپریم کورٹ میں جسٹس کھوسا کے سامنے یہ ڈالا تھا کہ میں اس کو معاف کر دیتی ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے. تو جسٹس صاحب نے اپنا جو ریمارکس وغیرہ دیے تھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے معاف کیا، یہ آپ کا عمل ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ پسند کرے گا، لیکن اسٹیٹ جو ہے وہ اس کی سزا کم نہیں کرے گی بلکہ انہوں نے اور زیادہ کر. یہ بہت ضروری ہے کہ قوانین بن جائیں اور ججمنٹ جو ہے وہ جلد سے جلد آئے. ورڈکٹ جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ دوسرے اس سے عبرت پکڑیں. بالکل اسی کیونکہ قانون بنانے سے جو جرائم ہوتے ہیں وہ کم نہیں ہوتے، ہمیشہ جرائم امپلیمنٹ ہونے سے کم ہوتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہو گیا. تو یہ ہمارا پورا کا پورا ایک مشن ہے. ان تمام چیزوں میں بھی چیلنجز آئے. لوگوں نے جو تھا وہ اٹس ویری ایزی کہ آپ کسی سنگل عورت کے اوپر اور ایک NGO چلانے والی عورت کے اوپر الزام لگا دیں کہ یہ بری ہیں، یہ گندی ہیں، یہ غلط کام کر رہی ہیں. بالکل. تو ان چیلنجز کو کوئی کورٹ میں بھی لے جاتا ہے، اس کو بھی ہم پھر چیلنج سمجھ کے ہی جو ہے وہ کام کرتے ہیں الحمدللہ. اس سے بھی ہمیں سیکھنا پڑا کہ کون کون سی چیزیں جو ہے وہ ہمیں اور جو ہے وہ صحیح کرنی چاہیے، وہ بھی ہم نے کی. اب الحمدللہ 955 یا 56 لڑکیاں ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں جو کہ ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہیں اور جن کا وہ چل رہا ہے علاج. کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک آپریشن نہیں، 20 25 اس سے بھی کہیں زیادہ ہوتے ہیں. ہم ہر سال 100 آپریشنس کرتے ہیں اور جیسے ہی ان کے ہاتھ پاؤں کام کرنے لگتے ہیں ان کو ٹریننگ شروع کرتے ہیں اور ٹریننگ کے بعد ان کو جاب دلوانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ گھر سے بھی کام کر سکتی ہیں، جیسے کینڈل میکنگ کا ہوتا ہے، جیسے فلاور بنانے کا ہوتا ہے، جیسے بیکنگ کا یا شیفنگ وغیرہ کا کورس ہوتا ہے وہ کر سکتی ہیں، یا وہ بیگس بناتے ہیں شادی بیاہ کے یا جیولری میکنگ کے تو وہ پھر اس کو سیل کرتی ہیں اینڈ دے ارن آلسو. وہ اپنے گھر کے لوگوں کو بھی انوالو کر لیتے ہیں. تو فرام ون انڈیویژول ٹو ون فیملی، فرام ون فیملی ٹو دا ہول محلہ اینڈ دین ہول معاشرہ. یہ چاروں چیزیں جو ہیں وہ اسی وقت آتی ہیں جب ایک عورت اپنے حقوق کو سمجھے. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے نہ کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے الاؤ کیا ہے. اگر میری بڈھے آدمی سے شادی ہو رہی ہے، اگر میں شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں تو یہ بھی مجھے الاؤ کیا ہے. اگر مرد کو طلاق کی اجازت دی گئی ہے تو عورت خلا بھی لے سکتی ہے. اور سب سے بڑی چیز کہ وراثت میں عورتوں کا حصہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھی جلا دی جاتی ہیں. بیٹیاں اگر پیدا ہوتی ہیں تو بھی جلا دی جاتی ہیں، وہ اس کا قصور نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے ختم کر دیا تھا جب زندہ بچیوں کو گاڑ دیا جاتا تھا. انہوں نے جہیز کی لعنت کو ختم کر دیا تھا. انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا کو کیا دیا تھا جہیز میں؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے تھے. جب حضرت فاطمہ آتی تھیں بوسہ دیا اور اپنی جگہ پہ بٹھالا. یہ وہ احترام اور عزت تھی جو ایک عورت کو دی جا رہی تھی، ایک رشتے کو دی جا رہی تھی. بالکل. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ہر رشتے کا احترام اور عزت کریں، ہر عورت کا احترام اور رسپیکٹ دیں. ہر عورت جو ہے وہ ڈگنیفائڈ طریقے سے زندہ رہے، وہ بہترین پرورش دے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم اپنی بچیوں کو سکھاتے رہتے ہیں. ہم اس کو ختم کیسے کر سکتے ہیں مسرت آپا؟ ہاؤ کین وی فنش دس؟ ہم ختم 2 طریقے سے کر سکتے ہیں. ایک تو ہمیں اپنے لڑکیوں کی نہیں لڑکوں کی بھی پرورش چاہیے. ان کو بھی وہی اسی طرح سے بتائیں گناہ ثواب کا فرق، سچائی اور جھوٹ کا بیلنس کرنا. ان کو عزت اور احترام دینا بہت ضروری ہوتا ہے اور ان کو قرآن بھی سمجھایا جائے. ہم بچوں کو 4-5 سال کی عمر میں قرآن پڑھا کے مٹھائیاں بانٹ دیتے ہیں اور ماں باپ سمجھتے ہیں کام ختم ہوا. جیسے ہی وہ تھوڑے سے سمجھدار ہوتے ہیں ان کو ترجمہ بھی بتائیے، آپ ان کے سوالوں کے جواب دیجیے. وہ شعور کی منزلیں جیسی پار کرتے ہیں ان کو شعور ہونا چاہیے کہ کس طرح سے مجھے کیا کرنا ہے. آپ کسی کی بیٹی کو لے کر آئیں اور اس کے بعد کیونکہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا تھا تو آپ اپنے بیٹے کو کہیں کہ 2 تھپڑ مارو ٹھیک ہو جائے گی. نو.
یہ تمام چیزیں اس پیٹریارکل سوسائٹی کہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. وہ مائنڈ سیٹ بدلے گا کیونکہ بچے جو ہیں اب سمجھدار ہو رہے ہیں, بچے جو ہیں اب بہتر پڑھ رہے ہیں, بچے ان ایشوز کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. اگر بیٹیوں کو ابھی بھی ان کو جلا دیا جاتا ہے کیونکہ ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا جو ہے وہ اس کو چلا جائے گا, اور یا اس کی شادی نہیں کراتے کہ زمین کا ٹکڑا چلا جائے گا, یہ سب گناہ ہے. یہ ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ کتنا آپ سے کیا سزا دے گا یہ میں اور آپ تو کہہ ہی نہیں سکتے. اور پھر ہم میں سے کوئی بھی اتنا ججمنٹل کیسے ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کی بچیاں پیدا کرنے پہ یا جہیز نہ لانے کے اوپر یا انکار کرنے کے اوپر جو ہے وہ آپ اس کو جلا دیں. یہ جلانے کو تو ہمیں بچپنے سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ جھوٹ نہ بولنا, دوزخ کی آگ میں ڈال دی جاؤ گی. وہ آگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے, ناٹ انسانوں کی طرف سے. ہمارے صرف اعمال ہیں جو ہمیں ادھر لے جاتے ہیں یا ادھر لے جاتے ہیں. آپ کے پاس اتنے وکٹمس رجسٹر ہوتے ہیں, ہاؤ ڈو یو آئیڈینٹیفائی دیم, ہاؤ ڈو یو فائنڈ دیم؟ وی ڈونٹ فائنڈ دیم. ہمیں ورڈ آف ماؤتھ سے پہنچ جاتی ہیں وہ بچیاں, یا جس علاقے میں ہیں وہاں پہ ڈیپلیکس سیلون ہے تو ان کے گھر والے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جلی ہوئی ہوتی ہیں تو ہمیں ان کو لینا ہوتا ہے. کیوں جلائی گئیں, کیا ان کی کوتاہی تھی یا کسی اور کی غلطی تھی, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. وی گیو دیم ٹریٹمنٹ, وی گیو دیم ہوپ, وی گیو دیم دیٹ ڈگنیٹی, امپاورمنٹ, ریزیلینس جو ان کے اندر ہوتی ہے اس کو اور اجاگر کرتے ہیں. بہت سے ہاسپٹلس جو ہیں وہ ہمیں خود اپروچ کرتے ہیں کہ جی یہ جلی ہوئی خاتون ہے, ہمارے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے, بہت کم, آپ ان کو لے جائیے. بہت سی دفعہ وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ جب وہ تقریباً نزاعی حالت میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ان کو لے جائیے تاکہ ان کے رجسٹر کے اندر وہ نمبر مر جانے کا نہ آئے, تو وہ ہمارے اوپر آ جائے بے شک. سو اوبویسلی وہ ہماری جو ٹیم ہوتی ہے وہ جاتی ہے. بٹ آئی میک اٹ اے پوائنٹ دیٹ اگر میرے پاس کوئی بچی آتی ہے رجسٹرڈ ہو جاتی ہے تو ہم ان کے والدین, ان کے گھر والوں سے سب سے ملتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم یہ کام کرتے ہیں. اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے کہ آپ کے گھر میں راشن ڈلوا دیں یا پیسے دیتے رہیں, اس کے بچوں کا دودھ نہیں آتا. کبھی کبھی واقعی وہ بہت ضرورت مند ہوتے ہیں تو ہم اپنے جو کلائنٹ ہوتے ہیں ان کو بتا دیتے ہیں کہ کیا آپ ان کے لیے کچھ ایکسٹرا کرنا چاہتے ہیں, اگر وہ کرنا چاہیں, کیونکہ یہ زکوٰۃ اور خیرات اور صدقات کے زمرے میں بھی آتا ہے. ڈونیشنز بھی ملتی ہیں جو کہ باہر کے جب ڈاکٹرز آتے ہیں وہ لے کر آتے ہیں, دوائیاں لے کر آتے ہیں ان کائنڈ, خود اپنا کوئی پیسے وغیرہ نہیں لیتے ہیں. سو وی گیٹ ڈاکٹرز فرام اٹلی, وی گیٹ ڈاکٹرز فرام UK. انہوں نے ہمارا ویب سائٹ دیکھا ہوتا ہے, وہ ہمیں اپروچ کرتے ہیں فرام امیریکا. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں. ہماری ٹیم ہے, وی ہیو گاٹ سندھ چیپٹر, وی ہیو گاٹ پنجاب کا چیپٹر, وی ہیو گاٹ دا فیڈرل چیپٹر, KPK کا چیپٹر ہے. وہاں پہ جو بچیاں ہوتی ہیں, اچھا وہ ساری بچیاں جو اسمائل اگین فاؤنڈیشن کے آفیسز میں کام کر رہی ہیں وہ سب کے سب اسمائل اگین کی ہی لڑکیاں ہیں. تو ایک طرح سے ان کو روزگار بھی مل جاتا ہے. پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ڈیپلیکس کے سیلون میں, آپ ہمارے کسی بھی سیلون پہ جائیے, کہیں پہ ریسیپشن ہے جس میں بیٹھی ہوئی ہے, کہیں پہ وہ مینیکیور پیڈیکیور کر رہی ہے, کہیں پہ وہ بالوں کو بلو ڈرائی کر رہی ہے, کہیں پہ وہ اپنے گھر سے کام کر رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ, اور پھر ان کی فزیکل تھیراپی بھی بہت ضروری ہوتی ہے. ہاتھ تو سیدھے کر دیے لیکن اب انہوں نے اس کی ایکسرسائز نہیں کی تو ہاتھ پھر ایسے ہو گئے. تو بہت سی دفعہ کچھ آپریشنز جو ہیں وہ دوبارہ بھی کرنے پڑتے ہیں. 100 سرجریز کا ٹارگیٹ رکھا ہوتا ہے ہم نے پورے سال کے اندر. 100 سرجریز کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ 100 لڑکیاں جلائی جا رہی ہیں, بٹ ایکسیڈنٹل کیسز بھی ہوتے ہیں جو بعد میں پتہ چلتے ہیں کہ وہ ایکسیڈنٹل نہیں ہے. ہم کسی کو پروب نہیں کرتے کہ کیوں جلی, کیا ہوا, وہ خود ہی بتاتے ہیں. جب ان کا دل یا ان کے گھر والے جو ہیں پھر ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں ہوا تھا, یہ اس طرح سے واقعہ ہوا تھا. بہت سی بچیاں اگر سوسائڈ کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو ان کو بھی ہم لیتے ہیں کیونکہ وہ جل گئی ہیں, ان کو بھی اب ایک نئی راہ کی طرف لے کے جانا ہے, اس کا بھی ہم لوگ خیال رکھتے ہیں. سو یہ میرا یا ہماری آرگنائزیشن کا پروگیٹو نہیں ہے کہ ہم کسی کو انکار کر دیں یا ہم ان سے کہیں کہ نہیں بھائی یہ تم نے تو خود کیا تھا, ہم آپ کو نہیں لیں گے. لیں گے ہم سب کو, ٹریٹمنٹ ہم سب کو دیں گے, سب کی ریہیبلیٹیشن کریں گے. البتہ سال کے اندر 2-4 ایسی سیشنز ضرور ہوتے ہیں جو ان کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کر آتے ہیں. بہت سی لڑکیاں اللہ تعالیٰ سے خفا ہو جاتی ہیں, وہ کہتی ہیں
ہم کو کیوں اتنی بڑی سزا دی ہے، جبکہ فلاں جو ہے وہ تو ایک اچھی عورت نہیں ہے. تو پھر اس کو اس طرف لانے کے لیے ہم علماء اکرام کو بھی لے کر آتے ہیں اور ان سے اچھی اچھی وہ باتیں سنتی ہیں، وضو کرنے کا صحیح طریقہ بتاتے ہیں. ان سے پرانی جو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن خواتین کے ساتھ جو ظلم ہوا تھا اس سے بڑا تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، وہ تو انہوں نے اپنی جانیں دے دیں، آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے. سو ڈو سم تھنگ مور پازیٹیو. یہی لڑکیاں جو ہیں یہ دوسری لڑکیوں کو پھر سمجھاتی ہیں، بتاتی ہیں دیکھو آج میں یہ کر رہی ہوں، دیکھو میں اتنا کما رہی ہوں. تو وہ ایک گروپ تھیراپی بھی ان کے ساتھ ہو جاتی. آپ کا اتنا ڈیٹیل میں کام ہے، یعنی کہ صرف ایسا ہی نہیں کہ ان کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہو، فزیکل، ایموشنل، ان کو دوبارہ سوسائٹی میں انٹیگریٹ کرنا. دس از ہیوج ورک دیٹ یو آر ڈوئنگ. ٹرائنگ. اینڈ دس از مچ مور دین ٹرائنگ. اینڈ آئی وش یو آل دا بیسٹ ان بہت دس. شکریہ. مجھے لگتا ہے کہ جہاں آپ یہ اللہ کا کام کر رہی ہیں تو اللہ کی مدد تو آپ کے ساتھ ہے ہی ہے، اور انشاءاللہ many more supporters will join you in this. آمین. مسرت آپا، ایک چیز ہے کہ what is that one thing that you would want all these young girls and even young men listening to you، کیا ایک میسج ہے جو آپ انہیں دینا چاہیں گی؟ لڑکے اور لڑکیاں دونوں، ان کو اپنے حقوق کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. ان کو اسلامی تعلیمات کی طرف توجہ دینی چاہیے. وہ بھی سمجھیں کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا آسانیاں دی ہیں. پھر آپ اپنی تعلیم کو ضرور مکمل کریں، تھوڑا ہی کر لیجئے، اور پھر کوئی ہنر سیکھ لیجئے. اپنی آواز اٹھائیے اگر آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اگر کوئی آپ بار بار ظلم کر رہی، آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، کوئی آپ کی مدد کو نہیں آ رہا، تو وہ بچے بچیاں جو کہ دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سب کے لیے، کہ اگر آپ ہاتھ پکڑ سکتے ہیں تو ہاتھ پکڑیے. اگر آپ اس کو زبان سے برا کہہ سکتے ہیں تو زبان سے برا کہیے، اور اگر اتنی بھی ہمت نہیں تو کم از کم دل میں تو برا سمجھیں. یس، ایبسلیوٹلی. اینڈ پلیز وزٹ ڈیپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشنز ویب سائٹ، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بچیاں جو ہیں، بچے جو ہیں، چھوٹے بچے بھی جو ہیں، وہ کس طرح سے اپنی زندگی کتنی بہادری کے ساتھ گزار رہے ہیں. تو ہم تو بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ مواقع دیے ہیں. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو نیکی کی توفیق ملتی ہے. بالکل. اور میں سمجھوں گی کہ خوش نصیب وہ نہیں ہوتے جو کہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور منہ پھیر لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ مسرت آپا. تھینک یو. اٹ واز لولی ہیونگ یو ہیئر. تھینک یو. تھینک یو جی. اگر آج کا ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہو تو ہمیں لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ہم اسی طرح آپ کے سامنے اور بہادر خواتین اور ان کی انسپائرنگ سٹوریز لائیں گے.